Novel name Sempre by समरीन शाह। माई का लास्ट एपिसोड। नॉवल शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर आ यूट्यूबर। सो लेट्स स्टार्ट इट। एहा उसे देखती रही, फिर उसने अपना सर झटका। मुझे किसी ने कोई चैलेंज नहीं किया, और तुम्हें कैसे मेरा ख्याल आज आ गया? क्या नए फ्रेंड्स आज फारिग नहीं थे जो मेरे पास चले आए? अलान उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा उठा। तो मोहतरमा जेलिस है। उसे पता था इरहा उसको लेके बहुत हसास है, मगर ये नहीं सोचा था कि वो अपने बाप की बेटी है। पॉजेसिव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कापू अंकल घर में नहीं है, वरना तुम जानती हो कि मैं उनके होते हुए ऐसे मुंह उठा के कभी घर आया हूँ? इरहा ने आंखें झुकेड़ी। तुम बहुत डरपोक हो एली, तुमसे ज़्यादा बहादुर तो बाकी है मेरे पापा के होते हुए चला आता है, और तुम मेरे पापा से सारी ज़िंदगी डरते रहना। एक तो मैंने भी भीगी बिल्ली से दोस्ती करनी थी। अलान मुस्कुराता रहा, मगर जो उसके अंदर एहसासात थे, अगर उसकी भनक इरहा को जरा सी लग जाती तो चट्टान भर की यह छोटी सी जौनी भाप भी डर जाती। रिया, मैं कापू अंकल की इज्जत करता हूँ। तुम्हें पता है कि उनका बीपी हाई हो जाता है, और उनकी एज में इस तरह बीपी हाई हो जाना इट्स नॉट गुड। तुम अपने पापा को लेके इतनी हसास हो तो क्या मैं अपने दोस्त के अब्बू को जानबूझ के बीमार कर दूँ? अलान अपनी बातों से हमेशा इरहा का दिल मोम कर देता था। इरहा किसी से जल्दी राज़ी नहीं होती थी जितना अलान से। हाँ, बाकी को भी ख्याल नहीं है पापा का। पापा मेरी हरकतों के अलावा बाकी सब चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हैं, और मम्मी को उनकी फिक्र लगी रहती है। नाना मोमवा को भी मैंने सुना था कि पापा एक दिन अपने वर्कर्स पे चिल्ला रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। एली, कहीं पापा को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है? अब वो सब कुछ भूलकर उसके करीब आई और पापा की सेहत के ख्याल से एकदम परेशान हो गई। अलान हंसा। उसके हंसने पे इरहा के माथे पे बल आई तो अलान ने हंसी रोकी। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने अपनी ट्रैम्पलिंग जारी रखी तब मसले हो सकते हैं। अंकल मुस्तफ़ा भी तो ऐसे हैं, और वो तो ज़्यादा ओल्ड हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना उनकी तबीयत बिगड़ी हो। अलान ने अब की बार इरहा को मसनूई अंदाज में घूरा। तुम कहना चाहती हो कि मेरे पापा बूढ़े हैं और उनका बीमार होना बनता है? अरू, दैट्स वेरी रूड। इरहा गड़बड़ा गई। नहीं तो आई मीन इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते एली, वो 54 के हैं, मगर देखा जाए जिस तरह वो आंटी को लेके हैं, इसमें वो अपनी उम्र से 20 साल पीछे चले जाते हैं। अब हम अपने मम्मी पापा की बात छोड़ के अंदर चलें, बाहर ठंड है और तुम बीमार पड़ जाओगी रिया। इरहा ने अपनी आंखें घुमाई। तुम इसे ठंड कहते हो, वो भी समर के मौसम में? रियली एली, तुमने अभी रशिया की ठंड नहीं देखी? वहाँ अच्छे से अच्छा तगड़ा बंदा भी जम जाए। तुम और तुम्हारा रशिया, तुम वाकई रशिया जाना चाहती हो? इरहा रशिया के जिक्र पे जोश और चमकती आंखों से सर हिलाने लगी। मैं वहाँ कोर्सेज देख रही थी। मुझे क्या आगे पढ़ना है और करना है। आई मीन पापा ने तो साफ कह दिया है 18 साल की उम्र तक मैं ट्रेनिंग का जिक्र ना करूं, मगर मैं चाहती हूँ इससे पहले मैं वहाँ चली जाऊँ पढ़ने, लेकिन पापा और मम्मी मुझे दूसरी गली मुश्किल से जाने देते हैं, तो दूसरे मुल्क तो बहुत दूर की बात है। मगर मम्मी भी बिल्कुल तैयार नहीं है। पता नहीं उन्हें रशिया से क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें नहीं पता मिसेस कापू को वहाँ मारने की कोशिश की थी? पीछे से आती बुराक की आवाज़ पर इरहा की आंखें फैल गईं और अलान ने अपने दांत पीसे। ये नहीं सुधरेगा। रिमशा चावल साफ कर रही थी, साथ में अपनी पुप्पो की बातें सुन रही थी जो उसकी अम्मी और उसके साथ लगी हुई थी। अम्मी को एल शेप सोफे पे अच्छी तरह से लिटा कर उसने ऊपर कंबल डाला था, और वो कल की बनिस्बत आज काफ़ी बेहतर लग रही थी और अच्छी खासी बातें भी कर रही थी पुप्पो से। अब तुम कोई लड़की ढूंढ के दो शुमाइला। हमने तो साहबजादे की पसंद देख ली और अंजाम देख लिया। मेरा पोता तक अपने साथ ले गई। मुझसे तो मिलना दूर की बात, अपने बाप तक से मुश्किलों से मिलने देती है। डिप्रेशन से बुरा हाल हो चुका है इसका, मगर मेरा बेटा जाहिर नहीं करने देता। लेकिन मैं भी माँ हूँ, सब जानती हूँ कितना ज़्यादा परेशान है। जब भी ज़रा सी फ़हद की बात करेगा तो सर पकड़ के बैठ जाता है, और मैं भी अच्छा खासा कोसने लग जाती हूँ। सुन ली होती तो आज हमारी बच्ची, अपनी बच्ची, घर को जन्नत बना चुकी होती। अब देखो कैसे मिशे का शौहर उसके पीछे पागल होता है। खुश रखा है बच्ची ने, तभी तो शादी के इतने साल तक दीवाना है उसका। मगर मेरा बेटा अकल का अंधा। मतलब हमारी मिशी इलाज से ठीक हो गई ना, पहले तो चुप रहती है, अब देखो। कोई कह सकता है कि मिशी 10 साल पहले रिमशा बोल भी नहीं सकती थी? इस बात पे रिमशा के चलते हाथ रुक गए और अम्मी भी खामोश हो गईं। इस बात का ज़्यादा डर था कि ये बातें वो ज़रूर करेंगी। शुक्र है सिकंदर घर पे नहीं थे,
ورنہ ان کا کچھ بھروسہ نہیں تھا کہ کیا کر ڈالتے۔ وقت کے ساتھ سکندر کی شخصیت میں ٹھہراؤ ضرور آیا تھا، مگر اس کے معاملے میں وہ آج بھی سکندر بھا تھا، جو رے کا ذکر تو دور اس کی طرف دیکھنے پر بھی لوگوں کو چیر دیا کرتا تھا۔ امی نے جب رمشا کی خاموشی اور پھپھو کو ایک دم تاثرات دیکھے تو تیزی سے بولی، ارے آپا ضرور دیکھوں گی میں لڑکی، اسی میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ رہی میشی کی بات تو سکندر تو ویسے ہی اس کا دیوانہ ہے اور کافی حساس بھی، ماشاءاللہ جیسے 9 سال پہلے تھے ابھی بھی ویسا ہی ہے اس کے ساتھ۔ رمشا نے اپنی ماں کی طرف گھورا کہ پھپھو کے سامنے ضرور سکندر کی دیوانگی کا ذکر کرنا ہے، نظر لگ جاتی ہے اس طرح۔ ہاں ہاں، مگر مجھے ایک بات تو بتاؤ، ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی؟ جب پوچھتی بات ادھر ادھر کر لیتے لو بھلا۔ بتاؤ، لاہور کا اتنا بڑا گنڈا تھا، کچھ ریپو بھی اچھی نہیں سنی تھی شازی نے، پھر بھی شادی کرا دی۔ یہ بات ابھی تک ہضم نہیں ہوتی۔ یا اللہ، رمشا نے یہاں سے اٹھنے میں ہی عافیہ جانی۔ مشہور بزنس مین ہے آپا، دشمن حسد میں افواہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور شادی جمال بھائی نے کروائی ہے ان دونوں کی، آپ تو جانتے ہیں نا۔ انہیں سکندر کی شرافت اور شخصیت بہت پسند آئی تھی، سکندر نے ان کے لیے اندرونی کام بھی بہت کیے تھے۔ لو جی، بس 1000 کہانیوں میں سے ایک کہ سکندر اور اس کی شادی کیسے ہوگی۔ اندر سب کو پتہ تھا، لیکن منہ سے سننے کا ان سب کو عجیب سا لطف ملتا تھا۔ اب سمجھ میں آئی سکندر اسے اور اس کی بیٹی کو باہر کیوں لے کے آتا، تاکہ ان سب سوالوں اور باتوں کا سامنا نہ کریں۔ گو کہ سکندر کے ہوتے ہوئے آج تک کسی نے جرت نہیں کی تھی، مگر جو سکندر حدید سے واقف نہیں تھے ان کا وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ کچن میں آ کے اس نے چاول دھوئے، تب اسے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کوئی محسوس ہوا۔ سکندر تو ہرگز نہیں تھا۔ مڑ کے دیکھا تو شازل بھائی تھے۔ گرے ٹی شرٹ اور گرے ٹریک پینٹس میں وہ واک کر کے واپس آیا تھا۔ شازل نے رمشا کو دیکھا تو مسکرایا۔ گیا یہ تو، رمشا نے سر کو ہولے سے خم دے کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں حیران ہوں، مطلب بے یقینی کا مقام ہے کہ انکل تک تمہارے علاج کو لے کے اتنے مایوس تھے، اور اب دیکھو، یعنی معجزے ہوتے ہیں۔ رمشا کچھ نہ بولی۔ کل بھی تم ہم سب کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پہ نہیں آئی، کہیں ہم سب سے ناراض تو نہیں؟ اس آدمی کو لگتا ہے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے۔ نہیں شازل بھائی، ارہا کی ویڈیو کال آئی تھی، اس کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ بھلا آپ لوگوں سے کس بات پہ ناراض کی؟ او گریٹ، مجھے لگا ابھی تک ہم سے ناراض ہوگی۔ ویسے تمہاری بیٹی کتنے سال کی ہے؟ کیا وہ بولتی ہے یا تمہاری طرح چپ رہتی ہے؟ 8 سال کی۔ نہیں ماشاءاللہ، شی از فائر کریکر۔ خان سامہ سے آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ پپو نے بتایا آپ جب تک جاگ کر کے نہ آ جائیں تب تک کچھ نہیں کھاتے۔ وہ خاموشی سے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رمشا کو عجیب سی ناگواری ہوئی۔ شاید سکندر کی نظریں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بے وقوف سب کو اچھے دل کا سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں بدلتے رنگ پہ وہ ایک دم بھانپ گیا، سیدھا بولا، سوری، میں بس ابھی تک شوق میں ہوں۔ تم کبھی بولی نہیں ہو نا، اب دیکھ رہا ہوں تمہیں بولتے ہوئے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ آئی مین، رمشا نے کسی کو چلتے ہوئے محسوس کیا، اور وہ جس طرح بلٹ کی سپیڈ سے آیا تھا اس کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ ایک دم اس کے منہ پہ پڑتا زوردار پنچ پہ وہ لڑکھڑا کے گرا۔ رمشا نے دیکھا سکندر سرد انداز میں اپنی گھڑی کو ٹھیک کرتا کٹیلے انداز میں مسکرایا۔ اور تم کہہ رہی تھی سنشائن، سب مرد ایسے نہیں ہوتے۔ میں خواہ مخواہ پیرن آؤٹ ہو رہا ہوں۔ محترم کی ڈیورس ہوئی ہے، لیکن آپ کو سنگل سمجھ رہے ہیں۔ شازل اپنا سر پکڑ کے کہرایا تو سکندر نے جوتے سے اس کے سر پر ٹھوکر ماری۔ آواز مت نکالنا، ورنہ جیسے میں نے بہت سوں کی بولتی کھولی ہے تو بہت کی بند بھی کی ہے۔ شازل بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ سکندر، یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ خالی بات کر رہے تھے۔ رے، سکندر نے اسے خبردار لہجے میں باور کروایا کہ وہ مزید کچھ نہیں بولے گی، مگر وہ بھی اس کی بیوی تھی، کہاں باز آنے والی تھی۔ سوری شازل بھائی، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آپ اٹھیں۔ وہ آگے بڑھنے لگی کہ سکندر اس کے سامنے آ گیا۔ کمرے میں جاؤ۔ سکندر پاگل مت بنے، بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ سائڈ پہ ہونے لگی تو سکندر نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ رمشا، میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں، اگر تم چاہتی ہو یہ صحیح سلامت رہے تو خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤ۔ شازل نے سکندر کی سرد آدھی سی دھمکی سنی جو وہ رمشا کو دیکھ رہا تھا تو بنا خوف کے وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے سکندر پہ پیچھے سے حملہ کیا۔ تم اسے مارتے ہو، مجھے پتا تھا۔ تم نے ضرور یہاں سب کو ڈرا کے رکھا ہوگا، جبھی تو تم جیسے گنڈے داماد کو برداشت کر رہے ہیں، اور تمہیں کچھ کوئی کہتا نہیں ہے۔ نو پلیز، ایسی کوئی بات۔ سکندر، آپ میرے ساتھ چلیں۔ ارو کی بھی کال آئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے جھوٹ بول کر سکندر کا دھیان ہٹانا چاہا،
مگر سکندر تیزی سے مڑا اور زوردار تھپڑ شاذل کے منہ پہ مارا کہ پورا کچن گونج اٹھا۔ میں مارتا ہوں؟ اور تم نے کیا کیا تھا 10 سال پہلے؟ You bastard humiliated my wife. Like for what? For being dumb? رمشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ بات سکندر کو کس نے بتائی؟ امی پاپا تو کبھی نہیں بتا سکتے، وہ سکندر کی نیچر سے واقف تھے۔ شادی کی بات چلی تھی تمہاری اور اس کی، اور تم نے انکار کر دیا تھا کہ اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے تم اپنا سر دیوار پہ مار دو۔ اب جب دیکھا یہ تو بول سکتی ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کیا ہوا؟ اگر شادی شدہ یا بچی کی ماں ہے، تمہاری بیوی نے تمہیں چھوڑ دیا تو یہ بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دے گی۔ باہر ایسا ہی چلتا ہے نا؟ وہ دھاڑا تو رمشا کو لگا اب تو یہ گیا، اس کے بعد باتیں بنیں گی تو اس نے ایک ہی حل جانا جو کہ وہ جانتی تھی سکندر کو ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ ایک دم سکندر کو تکلیف سے پکارتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی۔ واٹ؟ کس نے میری ممی کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ ارحا تیزی سے بولی۔ میگن نام تھا۔ براق، اسٹاپ اٹ! الان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ واٹ؟ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کاپو بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ کیوں اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میری ممی کی جان خطرے میں ہو، میں کتنا پاگل صحیح مگر اپنی ممی کے لیے اپنا پیشن چھوڑ دوں، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ ابھی تک ارحا کے کپ کیکس ہی کھا رہا تھا۔ الان کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نام کو تو میں جانتی ہوں، وہ تو ڈیڈ کے پیچھے پڑی تھی، اور وہ تو مجھے اور آپی کو بھی مارنا چاہتی تھی۔ آپی نے اسے مار دیا۔ اب دونوں نے دنگ ہو کر ارحا کو دیکھا، جیسے وہ اپنی آپی کو کسی مارنے کی بات بچانے اپنی آپی کا کسی کو مارنے کی بات بتانے کی بجائے کسی ٹی وی شو میں ہوئے واقعے کا ذکر کر رہی ہو۔ یہ واقعی نارمل لڑکی نہیں تھی، یہ سوچ براق کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اور تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ الٹا مجھے تو اپنی آپی پہ فخر ہے جو ایک مچھر نہیں مار سکتی تھی، انہوں نے مجھے بچانے کے لیے اس رشین کو مار دیا۔ جب تمہیں ساری بات پتہ تھی تو یہ نہیں بتا سکتی؟ تو یہ نہیں پتا تھا کہ تمہاری ممی کے ساتھ کیا ہوا؟ پاپا ممی کے حوالے سے کسی کو بات کرنے نہیں دیتے، اور مجھے آپی والی بات نانا اور آپی کو ایک دوسرے سے بات کرتے پتہ چلی تھی۔ تم کاپو کے بجائے سپاہی بن جاؤ۔ ایو اسٹاپنگ کے علاوہ تمہیں اور کیا آتا ہے؟ سپاہی میں باؤنڈ ہونا پڑتا ہے اور بہت سے قانون لاگو ہوتے ہیں۔ کاپو میں ان رولز خود بناتے ہو اور جب دل کرے انہیں توڑ سکتے ہو۔ کاپو میں آپ رولز خود بناتے ہو اور جب دل کرے انہیں توڑ سکتے ہو۔ رک جاؤ لڑکی، تمہیں دماغی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اوہو بچوں، تم لوگ باہر کیا کر رہے ہو؟ ٹھنڈ ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا تو میں کھانا لگا رہی ہوں۔ اپنی ممی کو انفارم کر دو کہ کھانا کھا کے ہی گھر آؤ گے۔ بختاور فارس کے ساتھ شیرو کو بھی بستر پہ لٹا کے آئی تو دیکھا یہ سب بیک یارڈ میں ہمیشہ اپنی ہی لگے ہوئے تھے۔ چھوٹے بچوں والی باتوں سے زیادہ بڑوں والی گفتگو ان تینوں سے سننے کو ملتی۔ کیا بنا ہے؟ براق کی تو بھوک چمک اٹھی۔ براق سیریسلی تم ابھی گھر سے کھا کے آئے ہو؟ میرا قد دیکھ رہے ہو؟ مجھ جیسے بڑے اور نئے نویلے نوجوان آدمی کو بھوک زیادہ لگتی ہے، اپنے آپ کو دیکھ کے سوکھ کے کانٹا بن گئے ہو۔ لوگوں کے علاج شروع کرنے سے پہلے اپنا علاج کرے گا۔ ارحا ہنس پڑی۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ الان، تم بھی کھا لو، ایسے موقع باہر باہر نہیں آتے۔ بختاور شرارت سے بولی۔ بھی آپا ہم چلتے ہیں، ممی کو ہمارا باہر اتنا سٹے کرنا پسند نہیں۔ چلو آج امیرہ کی سپیچ بھی سننی تھی، علیزے سن چکی ہوگی۔ صحیح تو کہہ رہی ہے، ایسے موقع باہر باہر نہیں آتے۔ براق شرارت سے الان کو آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ ہاں، سنہرے لوگوں سے ملنے کے بعد انہیں وقت اور گھر کا بہت خیال آنے لگا ہے۔ جیلس ارو کیسے چپ رہ سکتی تھی؟ او گاڈ، ٹھیک ہے میں ہاتھ دھو کے آیا۔ بھی آپا اینٹی سیپٹک ہینڈ واش ہے، میرے واش روم میں چلے جاؤ، حداد کا پڑا ہوا ہے۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی، اپنے باپ کی طرح اسے بھی OCD تھی۔ چلو باقی اس نے تو اپنے آدھے گھنٹے بعد ہی آنا ہے۔ نہیں میں آ جاؤں گا، باقی ہاتھ ہی دھونے جا رہا ہوں۔ ہاں ساتھ میں واش روم بھی دھونے لگ جانا۔ یاد ہے آڑو ایک دفعہ کچن میں غلطی سے اس پہ جوس گر گیا، پورا کچن صاف کرنے لگ گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، الان نے گہرا سانس لیا۔ بہت سے لوگ اس کی صفائی پسند کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ ارو چاہے اسے جتنی ناراض کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی الان کا OCD ہونے پہ مذاق نہیں اڑاتی۔ اکثر اس نے الان کا مذاق اڑانے والوں کے منہ بھی توڑے تھے۔ دیٹس انف باقی، ایلی تمہاری طرح گندا نہیں ہے۔ ارو نے اب کی بار ٹوکا تو الان کے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ وہ اتنی اچھی کیوں تھی؟
رے آنکھیں کھولو. بیبی آئی ایم سوری. رے میں نے اسے نہیں مارا. رے سویٹ ہارٹ. اسے اپنے ہاتھوں پہ بار بار چبھن ہو رہی تھی. تھوڑی دیر پہلے پانی کے چھینٹے مارے اس نے ہر ممکن حد تک کوشش کی وہ اپنے چہرے پہ تاثرات نہ لائے اور وہ کامیاب بھی ہو گئی. وہ جانتی تھی سکندر کے ساتھ اس نے گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. مگر سارے اس کی فکر میں مبتلا کسی نے شاذل بھائی کا ذکر نہیں کیا جبکہ وہ بھی یہیں موجود تھے. سکندر نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا. سکندر بیٹا ڈاکٹر کو بلاؤ. شمائلہ کہیں خوشخبری تو نہیں ہے بچی کی؟ اب تو رمشا بالکل ساکت ہو گئی. اس سے پہلے سکندر کا دوسرا رد عمل دیکھنے کو ملتا اور وہ جانتے وہ اس سے بھی زیادہ دھماکے دار ہونا تھا تو اس لیے اٹھ گئی. سکندر کا چہرہ دیکھا جو اس کے آنکھ کھلنے پہ ذرا سا پرسکون ہوا. تھینک گاڈ سنشائن تم ٹھیک ہو؟ رمشا نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہر طرف دیکھا تو شاذل کے چہرے کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی. پھر اس نے پھپھو کو دیکھا پھر ممی کو. ممی اس کے پیروں میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ پریشانی سے مزید بوجھل ہو گیا تھا. وہ ایک دم گلٹی ہو گئی. رے آرام سے. شاذل بھائی. اس نے معذرت زدہ نظروں سے دیکھا اور اپنے شوہر کی تیز نظروں کی پرواہ نہیں کی. اوہ راستے میں پیر پھسل گیا تھا. ٹھیک ہوں. بیچاری ڈر گئی تھی پہلے سے شاید طبیعت ٹھیک نہیں تھی. مزید میرا خوفناک چہرہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی. ہولے سے ہنس کر اس نے گویا بات ختم کر دی. اس نے محسوس کیا سکندر کا چہرہ مزید سخت ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ مٹھی میں بدل گئے تھے. اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیکھا تو حداد ماموں تھے. حداد راستے میں تھا جب سکندر کی کال آ گئی. اتنی جلدی میں تو کوئی میل ڈاکٹر آ سکتا تھا اور سکندر ہرگز میل ڈاکٹر افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اور شکر ہے خدایا. حداد چندہ اسے چیک کرو کیا ہوا ہے. نیچے سکندر کا شور سنا تو پتہ چلے یہ بے ہوش ہو گئی. میں دیکھتا ہوں. آپی آپ ٹھیک ہیں؟ اس کو دیکھو صبح سے کچن میں لگی لیکن مجھے چکر اور لگتا ہے. پھپھو اب بولی. رمشا کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. نہیں پھپھو ایسی بات نہیں گرمی لگی تھی اس لیے چکر آ گئے. سکندر کھڑا ہو گیا. حداد تم آنٹی کو چیک کرو میں رے کو تب تک کمرے میں لے کے جاتا ہوں. ایکسکیوز می. وہ بالکل آگے ہو کے رمشا کو سب کی نظروں سے اپنی چوڑی پشت کے ذریعے چھپا چکا تھا اور اسے پکڑ کے اٹھایا. ایکسپلین رے آف سنشائن. کیا آپ اب میری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں گی؟ وہ جیسے ہی کمرے میں آئے سکندر نے دروازہ لاک کیا اور ایک دم پٹ پڑا. تم جانتے ہو میری ہارٹ بیٹ رک گئی تھی. تمہیں اندازہ تمہارے لیے میں مر بھی سکتا ہوں. سکندر آپ میری فیملی کو کیوں اکیلا کرنا چاہتے ہیں؟ میرے پاپا کی سسٹر اتنے سالوں بعد ان سے ملنے آئی ہیں. آپ کی وجہ سے وہ پھر پاپا کو اپسیٹ کر کے چلی جاتی. سو کیا وہ اتنی اہمیت رکھتی ہیں جنہوں نے تمہاری انسلٹ کی؟ کیونکہ میں اب ان لوگوں کو ایک سیکنڈ نہیں برداشت کر سکتا جنہوں نے میری فیملی میری رے کی انسلٹ کی. ضرور آپ نے پورا چیک کیا ہوگا کہ کہیں میرا کزن دہشت گرد تو نہیں ہے. سکندر دیٹ واز ایجز اگو اور میں اس وقت آپ کی نہیں تھی. سکندر کے چہرے پہ عجیب مسکراہٹ آئی اور اس نے آگے بڑھ کر رمشا کی تھوڑی پکڑی. سولنیش کو بریکٹ. سنو رے اس وقت بھی تم میری ہی تھی اور تمہیں بچپن سے لے کے اب تک جس نے بھی تکلیف دی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. ایجز اگو اور ناٹ مجھے فرق نہیں پڑتا. رمشا نے آنکھیں گھمائیں. آپ کو بچایا اس نے. انہوں نے ایک بار بھی آپ کا نام نہیں لیا اور آپ اب اسے ماریں گے؟ مت بھولو رے میں وہی ہوں جس نے ہاسک کے تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ہاتھ کاٹ دیے تھے. میں ہوں جس نے جاوید کو 2 جوتے لگائے تھے جب اس نے تمہاری بات نہیں سنی تھی. میں یاد دلاؤں کہ تم کوئی عام بندی نہیں ہو. میری کرالیوا بریکٹ ملکہ ہو. ہاں پہلے رے آف سنشائن تھی اب کریلا بن گئی. سکندر اگر آپ کو میرے سے ذرا بھی محبت ہے تو آپ کو شاذل بھائی سے معافی مانگنی ہوگی اور یہ آپ سب اپنی فیملی کے لیے کریں گے. سکندر کو اس کے خود کو کریلا کہنے پہ ہنسی آئی تھی مگر بولا کچھ نہیں. الٹا سخت لہجے میں بولا میری فیملی انکل آنٹی اور تم ہو. اس میں تمہاری گمنام پھپھی نہیں آتی. آپ کوئی آسان کام کیوں نہیں اپناتے؟ ہر چیز میں مار دھاڑ کیوں ضروری ہوتی ہے؟ جیسے کہ کیا بتانا پسند فرمائیں گی؟ رشین میں گالیاں دیتے ہیں. آپ کے تو منہ سے روسی زبان اتنی پیاری لگتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ کی بڑاس بھی نکل جائے گی. سکندر نے منہ پہ ہاتھ پھیرا. اور کچھ تصویر دکھا دیں جن جن لوگوں کا حشر کیا. آئی ایم شور پوری البمز موجود ہوں گی ڈرانے کے لیے. لیکن یہ سب بھی کیوں کرنا ہے؟ آپ نظر انداز بھی کر سکتے. جس دن میں لوگوں کی حرکتوں کو نظر انداز کرنے لگ گیا نا رے آف سنشائن اس دن سکندر عدید کا وجود اور مقصد دونوں ختم ہو جائیں گے.
میں ان مردوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو ایک وقتی پرسکون ماحول رکھنے کی خاطر ناقابل برداشت حرکتوں پہ سمجھوتا کر لیں۔ میں فیملی مین ضرور ہوں، مگر اس سے پہلے سکندر بہا اور کاپو ڈیول ہوں۔ تم نے اسی آدمی سے محبت اور شادی کی تھی۔ وہ مضبوط اور اٹل لہجے میں کہتا دروازہ کھولنے لگا تو عادات کھڑا تھا۔ کیوں؟ تم باز کب آؤ گے؟ شاید سینے میں لگی گولی سے تنگ آ گئے ہو تو کر لو یہ کام۔ اتنا اس شرافت کے مجسمے کا دفاع کرنا ہے؟ رمشا دہل گئی۔ حداد نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ یہ آدمی کبھی سدھرے گا نہیں۔ میں سوچ رہا ہوں سکندر، تم کچھ عرصے کے لیے تھیراپی کے لیے جاپان چلے جاؤ۔ تم جانتے ہو نا کہ تمہاری یہ حرکتیں آپی اور رؤف بھائی پہ کتنی اثر کی ہیں، اور ارو جان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس نے تو تمہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ تم چاہتے ہو نا کہ وہ نارمل زندگی گزارے؟ کل کو اس کی بھی تم نے ایک شریف لڑکے سے شادی کروانی ہے۔ ہر کوئی حداد عظیم نہیں ہوتا۔ تم اس معاملے میں لکی تھے کہ میں مل گیا، جس کو تمہاری ان حرکتوں کو برداشت کرنے کے لیے بڑا جگرا تھا۔ اب کیوں مارا بیچارے کو؟ وہ رے کو ریجیکٹ کرنے بریکٹ اس نے تیزی سے خود کو قابو کیا۔ رے جب کنواری تھی تو انہوں نے رے کی محرومی کا مذاق اڑایا، اور اب اس کمینے نے دیکھا کہ میری بیوی بول سکتی ہے تو اس سے فلرٹ کر رہا تھا۔ یہ تک بھول گیا کہ وہ میری بیوی اور میری بیٹی کی ماں ہے۔ غصے سے سکندر کی آواز سخت ہو گئی۔ ایسی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حداد کچھ بولتا پیچھے سے شازل کی آواز سنائی دی۔ الان سو رہا تھا جب اسے اپنے بیڈ پہ کوئی وزن محسوس ہوا۔ اس کی نیند براق کی طرح اتنی گہری نہیں تھی۔ وجہ براق اسے اتنا تنگ کرتا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی الان نیند میں بھی الرٹ رہتا تھا۔ ایک منٹ کے لیے اسے لگا کہ ممی ہوں گی یا پھر امیرہ۔ اکثر امیرہ برے خواب سے ڈر جایا کرتی تھی۔ پھر وہ بابا کے پاس جاتی یا پھر اپنے الان بھیا کے پاس۔ الان ایک دم اٹھا اور اس نے لیمپ آن کیا۔ اس نے گلاسز نہیں پہنی تھی، لیکن اس کی قریب کی نظر بالکل ٹھیک تھی۔ براق کو دیکھ کر الان نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری پرابلم کیا ہے براق؟ کیا چاہیے مجھ سے؟ براق مسکرا رہا تھا لیکن آنکھیں اس کی کچھ حد تک الجھی ہوئی تھیں۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب تمہاری نیند ٹوٹے گی اور میں تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑوں گا، لیکن تم ایسے سوئے ہوئے تھے کہ ایک منٹ کے لیے الجھ گیا کہ کہیں تمہیں واقعی اس مشن میں حصہ نہیں لے رہے یا آج کے دن کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ الان اور براق جب 10 سال کے ہو گئے تو مصطفیٰ نے الان کے کہنے پر الان کا الگ کمرہ تیار کر لیا، کیونکہ براق اتنا تنگ کرتا تھا اسے کہ کوئی حد نہیں۔ اوپر سے جب پڑھنے بیٹھتا تو وہ اپنا میوزک اسٹوڈیو کھول کر شروع ہو جاتا۔ بس پھر برداشت ختم ہو گئی الان کی بھی۔ اب دونوں الگ کمرے میں ہونے کے باوجود براق کہیں نہ کہیں سے آ ٹپکتا اور اسے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا۔ کون سا پلان؟ کون سا مشن؟ دیکھو میرے پاس اس وقت صرف 10 یورو پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ لے کے میری جان چھوڑتے ہو تو وہ رہا میرا بیگ سامنے، اور پلیز میری نظروں سے فوراً اوجھل ہو جاؤ۔ الان دوبارہ لائٹ آف کر کے کمبل میں اپنا منہ گھسانے لگا جب براق نے اسے روکا۔ تو اس کا مطلب آڑو تم سے چھپ کر یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے؟ سمجھ بھی آتا ہے، مگر وہ تو تم سے کچھ نہیں چھپاتی۔ لیکن الان تیزی سے کمبل ہٹا کر براق کو دیکھنے لگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے گلاسز اٹھا کے تیزی سے پہنی۔ کیا مطلب؟ کیا چھپا رہی ہے ریا مجھ سے؟ وہ اسے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ کس سے؟ کیا بات کر رہی تھی؟ براق اگر اس نے ایسا ویسا کچھ کیا جو میرے علم میں لائے بغیر کر رہی ہے تو یو رائٹ بڈی، وہ آڑو واقعی کوئی خطرناک کام کرنے والی ہے۔ رات کے 3 بجے کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ میں کسی قبرستان کے قریب ایک ہانٹیڈ ولا وہاں کی بھی بات کر رہی تھی۔ اسٹوپڈ لڑکی، کسی کلاس فیلو نے ضرور مذاق اڑایا ہوگا اس کا، اور اس نے چیلنج کے طور پہ وہاں جائے گی۔ کاپو کو پتہ چلا براق تو ریا کو وہ پاکستان بھیج دیں گے، دیکھ لینا۔ ایک تو وہ اتنا لڑکوں سے پنگا کیوں لیتی ہے، اوپر سے سب کے سامنے ڈنڈورا پیٹنا کہ وہ انڈر ورلڈ جوائن کرنے والی ہے۔ اب یہ تو ہوگا، اب کیا کرنا ہے؟ ڈیڈی کو بتاؤں؟ انکل حداد پھر سچویشن سنبھال لیتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ جاوید انکل کو بتایا تو وہ سمجھو خبر کاپو کے پاس گئی ہی گئی۔ نہیں، ڈیڈی کو نہیں بتانا۔ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ الان بستر سے اٹھ کر سلیپرز پہننے لگا۔ کیا مطلب تم جاؤ گے؟ الان نے ٹائم دیکھا اور فون اٹھا کر ارہا کو میسج کیا، لیکن سنگل ٹک پا کر الان سمجھ گیا کہ ارو نے اپنا فون بند کر دیا ہے۔ مجھے اسے روکنا ہوگا اور یہ اس کا کاپو کا بھوت اتارنا ہوگا۔ براق کا منہ کھل گیا۔ الان نہ صرف سنجیدہ لگ رہا تھا بلکہ سخت تپا ہوا بھی۔
بالکل اس کے ڈیڈی کی جھلک تھی۔ یہ آڑو اس کے بھائی میں کون سا روپ لا رہی ہے؟ براق اٹھا اور اپنے نائٹ سوٹ کا کالر ٹھیک کیا۔ تو تمہیں اکیلے میں بھی جانے نہیں دوں گا، آخر کو ایسی سچویشن میں تو میرے دماغ کی ضرورت پڑے گی ہی۔ براق مذاق کا وقت نہیں ہے، تم یہاں رہو گے۔ رات کو اکثر میرو میرے کمرے میں ڈر کے آ جاتی ہے، اگر اس کو پتہ چلا میں نہیں ہوں تو اس نے روتے ہوئے ممی کے پاس چلے جانا ہے، پھر ہم دونوں پھنسیں گے۔ کیا مطلب تم اکیلے مصیبت میں پھنسو گے اور میں بیٹھا رہوں گا؟ آصف فیملی کا سب سے بہادر اور ہونہار ثبوت کا ٹائٹل تمہیں مل جائے گا۔ بے شک ڈیڈ کی جائیداد سے تمہارا حصہ میرا ہو جائے گا، مگر یہ عہدات تمہیں نہیں لینے دوں گا۔ بے شک ڈیڈی اور ممی کی ڈانٹ اور مار مجھے کیوں نہ پڑ جائے۔ اف، چلو پھر، اتنی ڈرامٹک فیملی ہے میری، بالکل ممی پہ گئے ہو۔ کول، چلو پھر۔ ممی اور ڈیڈی کے ساتھ کاپو کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں، انہیں ہم پہ فخر ہوگا۔ براق جنگ میں نہیں جا رہے۔ الان الماری سے کپڑے نکال کے واش روم گیا۔ یہاں گھر پہ آگ بھی لگ رہی ہوگی تب بھی وہ تیار ہوئے بغیر گھر سے نہیں نکلے گا۔ ڈاکٹر صاحب جوتے پہنو، کل کو کوئی مریض زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوگا تو تم کہو گے نہیں پہلے میں نہا کے تیار ہو جاؤں، اگلے کا کام تمام ہو جائے گا، پھر بھی تمہاری صفائی ستھرائی نہیں ختم ہوگی۔ چلو اس سے پہلے واقعی کوئی جن بھوت نہ گھس گیا ہو اس میں، روکے اس پاگل لڑکی کو۔ الان، مگر شاور کی آواز سن کر براق نے سر پہ ہاتھ مارا۔ یہ بنے گا اس آڑو کا ہیرو، روکنا بھی نہیں آتا۔ چل براق، تو اس سے پہلے پہنچ، اس نے تو فجر تک ہی نکلنا ہے۔ وہ دونوں چھت پہ کھڑے تھے۔ شاذل نے سکندر سے اوپر الگ سے بات کرنے کی ریکویسٹ کی کیونکہ سکندر با اس پہ پھر سے حملہ کرنے والا تھا۔ ایک تو رمشا کو وہ دیکھ رہا تھا اور دوسرا ایک کمرے میں سب موجود تھے۔ اوپر سے رمشا کے متعلق رمشا کے سامنے بات کرنا بے وقوفی تھی، تو چاہے اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، سکندر با کا ایک پنچ اسے اوپر پہنچا دے گا۔ یہ بات سکندر کی وہ جان گیا تھا۔ ظاہر بندہ خونخوار نظروں سے جو دیکھ رہا تھا۔ سکندر سگریٹ کے کش لے رہا تھا اور وہ منہ پہ ہاتھ پھیرے نیچے گلی کو جھک کر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے سکندر کی گہری اور گمبھیر آواز سنائی دی تو ایک منٹ کے لیے وہ ڈر کے تیزی سے پیچھے ہوا۔ غلطی کی یہاں آ کر کہیں یہ آدمی اسے دھکا نہ دے دے۔ مڑ کر دیکھا تو جان میں جان آئی کہ سکندر دور ہی کھڑا تھا۔ سکندر نے مڑ کر اس کے تاثرات بھانپ لیے اور ہنسا۔ عجیب ہنسی تھی۔ مجھے اگر تمہیں مارنا ہوتا تو کب کا تمہارا بندوبست کر چکا ہوتا۔ میرے کچھ ایتھکس ہیں۔ شاذل مسکرایا۔ بہت احسان ہے آپ کا، آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا میڈیا نے آپ کو بدنام رکھا ہے۔ سکندر نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور کش لے کے بولا، کانٹ ہیلپ، انہیں محبت جو ہے مجھ سے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں رمشا، بریکٹ، اسے سکندر کے جبڑے بھینچے محسوس ہوئے، میری کزن کے بارے میں۔ اب تو سگریٹ کو بھی بھینچ لیا بھا نے۔ کیا غلط کہہ دیا؟ مطلب سسٹر کے بارے میں اس کے لیے کیا فیل کرتا ہوں اور ماضی میں آپ نے جو سنا وہ بالکل غلط ہے۔ اگر تم میرے ڈر سے جھوٹ بول رہے ہو تو پلیز وقت برباد مت کرو اپنا اور میرا۔ مزید اپنی بیوی کا ذکر کسی کے منہ سے سنتا ہوں تو سارے ایتھکس بھول جاتا ہوں۔ اب سکندر نے مڑ کر سگریٹ پھینکی اور دانت پیستے ہوئے بولا، کام ڈاؤن بریکٹ، پرسکون ہو جاؤ اولڈ بڈی، میں صرف چیک کر رہا تھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ خوش ہے کہ نہیں۔ میں وہ سچ جاننا چاہ رہا تھا جو لوگ اور میڈیا والے آپ کے بارے میں بولتے ہیں۔ آئی نو، ایک کزن کی فکر کرنا، وہ بھی اتنے سالوں بعد مل کر، اٹس اسٹوپڈ، مگر میں آپ سے ڈر کر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کی وائف کو شادی سے پہلے پسند بریکٹ، پیچھے ہو جا شاذل، موت بالکل قریب آ رہی ہے لگتا ہے۔ کرتا تھا لیکن اب بالکل نہیں کرتا۔ دیکھیں، حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر میں نے رمشا کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ وہ امی تھی جنہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ رمشا کو میں زہر لگتا ہوں، اور آپ کی وائف کو کہا کہ میں نے اس کی محرومی کا مذاق اڑایا۔ مجھے اس وقت غصہ آیا تھا، لیکن قسم سے میں نے اس وقت بھی ان کی محرومی کا مذاق نہیں اڑایا۔ بعد میں مجھے خبر ہوئی کہ رمشا کڈنیپ ہو گئی ہے تو ایک گلٹ میرے دل میں آ گیا کہ کہیں اسے میری آہ نہیں لگی۔ امی ایسے بنی رہیں جیسے وہ ڈیزرو شٹ، میرا مطلب تمہاری امی کا کہنا کہ رمشا کڈنیپنگ ڈیزرو کرتی تھی۔ سکندر کا لہجہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ مائیں آپ کو پتہ ہے عجیب ہوتی ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا شوہر سب سے ملانے آتا ہے اور وہ کوئی عام شخص نہیں، لاہور کا انڈر ورلڈ ڈان ہے، یعنی کہ آپ۔ ممانن نے کہا کہ آپ گنڈا ہیں، مگر انہیں قطعاً فرق نہیں پڑتا کیونکہ نہ صرف آپ نے ان کی بیٹی کی عزت بچائی بلکہ اس کی آواز بھی اسے لوٹا دی، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ ایک گنڈے نے ضرور ڈرایا دھمکایا ہوگا رمشا سمیت۔ ٹرسٹ می، کوئی بھی
ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ سکندر خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، آئی ڈونٹ کیئر لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں، لیکن اگر آپ کی مسز کی بات آئے تو یو ریڈی ٹو کل، کوئی شک ہے؟ سکندر اب مڑ گیا۔ میں بس کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ آپ کے ساتھ خوش ہے کہ نہیں، اور میں اس کے بولنے پہ حیران تھا۔ میری حیرت کو دلچسپی مت سمجھیے گا۔ سکندر اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو ہولے سے خم کیا۔ ٹھیک ہے، مگر مزید فکر اور حیرت کی ضرورت نہیں ہے۔ مائی وائف از ناٹ ایوری ونز کنسرن۔ سمجھ گیا، آپ واقعی ایک اچھے انسان ہیں، بس غصے کے تیز ہیں۔ پلیز اتنی عزت مت دو مجھے، میں جانتا ہوں دل ہی دل میں میری برائیاں کر رہے ہوگے اور بنا بات جانے ریاکٹ کرنے پہ معذرت، لیکن پھر بھی اکیلے میں میری بیوی سے بات کرنے کی غلطی مت کرنا۔ تمہاری نیت بے شک صاف ہو، لیکن میرا جب دماغ گھوم جاتا ہے تو میں پھر نہ نیت دیکھتا ہوں اور نہ وضاحتیں سنتا ہوں۔ وہ کہہ کر چل پڑا۔ عجیب سا روب اور کلاس تھی اس آدمی کی۔ ہاں، ٹاکسک ضرور تھا، مگر اس کے بغیر وہ سکندر بہا نہیں تھا۔ الان تو سنسان پاتھ پہ چل رہا تھا، یہاں کوئی لائٹ نہیں تھی تو اسے فون کی ٹارچ سے مدد لینی پڑی۔ زمین پہ بے شمار سوکھے پتے گرے ہوئے تھے، جس پہ بوٹ کی چاپ سے بھی اس رات کے اندھیرے میں عجیب سی آواز بیدار کر رہی تھی۔ مگر الان ڈرپوک نہیں تھا اس معاملے میں، الٹا اس گھر میں سب سے زیادہ ہارر فکشن کا وہ فین تھا۔ بکس اور مووی میں جتنا مواد ڈراؤنا ہوگا اتنا ہی الان کا دل خوش ہوگا، ورنہ بیکار فلم پہ وہ تبصرے کرتے نہیں تکتا تھا۔ جب ارہا کے کان کھا لیتا تو اپنے کریٹیک بلاگ میں ساری بڑاس نکالتا، کیونکہ اتنا وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا سوائے ارہا کے، اور براق چاہے جتنا بہادر بنتا اسے ڈر لگ جاتا۔ اکثر الان کی کہ اس شوق پر اس کی لڑائی بھی اچھی خاصی ہوئی ہے۔ الان تو کچھ نہ کہتا، مگر براق آسمان اور زمین ایک کر دیتا۔ پھر حیا اپنے اس سمجھدار اور پڑھاکو بیٹے کو بھی ڈبٹ دیتی۔ الان کبھی کبھی تو مجھے خوف آتا ہے، اتنا کریز بھی اچھا نہیں ہے، میرے بیٹے ہوتے ہوئے ایسے شوق کیسے پال سکتے ہو؟ ممی کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے فینٹیسی اور رومانس ریئل لائف میں نہیں ہوتا ویسے ہی ہارر بھی ویسا ہی فکشن ہے، یہ ویسا تھرل اور ایکسائٹمنٹ لاتی ہے جیسے باقی جنرا سب کے لیے لے کے آتی ہے۔ اب سب کی اپنی پسند ہے، میں تو براق کے شوق پہ اعتراض نہیں کرتا۔ میرے شوق اتنے سائیکو یا کریپی نہیں ہیں تمہاری طرح، اور رومانس اور فینٹیسی سچ میں موجود ہے۔ ڈیڈ اور ان کی بیبی گرل کی مثال دیکھ لو، تو یہ بھوت اور جن بھی ہوتے ہیں، میں ڈرتا بالکل نہیں ہوں، مگر بار بار ان کو دیکھو اور ذکر کرو تو پاس آ بھی جاتے ہیں، اور امیرہ اور ممی کو نہ ڈیڈ بچا سکیں گے اور نہ ہی میں۔ الان نے گلاسز پیچھے دھکیل کر تعصب سے سر ہلایا۔ یہ راستہ آگے قبرستان تک لاتا، اور اب اس کوے کی آواز آئی تو ایک منٹ کے لیے ٹھہر گیا۔ اسے اب ڈر لگا، اپنے لیے نہیں ریا کے لیے۔ یہاں اس نے سنا تھا رات کے ٹائم ان گنت بھوکے پیاسے کوے پاگلوں کی طرح اپنے کھانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور کوئی عام کوے نہیں تھے۔ یہ ایک بار جھپٹ لیں تو آپ کی بوٹی نوچ نوچ کے ختم کر کے آپ کے جسم سے جدا ہوتے ہیں۔ اب سوچ کر اسے اپنے لیے بھی خوف آیا۔ پڑھنا اور دیکھنا اپنی جگہ، لیکن تجربہ کرنا بہت مشکل تھا۔ ارہا کو اگر کچھ ہو گیا، ایک غصے کی لہر جو بڑی خطرناک تھی، جسے الان بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے سب سے چھپاتا تھا، ایک دم پھیلی۔ یہ لڑکی اتنی پاگل کیوں ہے؟ آخر کیوں ایسے چیلنجز لیتی ہے؟ جو بھی ہو، جتنی اسمارٹ ہو اور نیڈر ہو، مگر ہے تو نازک سی لڑکی۔ ریا، آئی سویئر، ایک بار تو مجھے مل جاؤ، پھر تمہارے اندر کا سارا کاپو نامہ ختم کرتا ہوں۔ وہ عہد کرتا قدم آگے بڑھانے لگا۔ 2 منٹ ہی ہوئے تو اسے ذرا جھک کے چلتے اچانک چیخ اور پیچھے سے زوردار وجود کے دھکا لگنے پر الان سیدھا منہ کے بل گرا، اور کوئی اس کے اوپر۔ الان کی اینک اترنے سے ضرور اس کے آنکھ کے کونے پہ جا کے لگی۔ سر تو گھوما ہی گھوما، تکلیف کی لہر بھی سر پہ دوڑی۔ سکندر کھانا کھانے کے دوران بالکل چپ تھا۔ رمشا نے نوٹس کیا جب سے شازل سے اس نے بات کی ہے، وہ ضرورت سے زیادہ سکوت پھیلا تھا، یہاں تک کہ امی بابا نے بھی محسوس کیا کہ سب سے زیادہ بولتا ہی سکندر ہے۔ اب اس کا اس طرح چپ ہو جانا سب کو ٹھٹکنا ہی تھا۔ سکندر نے روٹی کا نوالا منہ میں ڈالا اور حلق میں اتارتے ہوئے بولا، سانس کے ٹوکنے پہ بولا، کچھ نہیں، آپ سب لوگوں کو بات کرتے ہوئے سن رہا ہوں، تھوڑا تھک گیا ہوں۔ میشو کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہو؟ حداد نے بتایا، بس ہلکی سی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی، دیکھو بالکل ٹھیک ہے، بس آپا پریشان ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ بہت محبت ہے، ویسے اتنے سال ہو گئے شادی کو، لیکن تمہارا دماد رمشا کے پیچھے کچھ زیادہ ہی دیوانہ ہے، ماشاء اللہ۔
شازل نے سکندر کے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس سے پہلے اس کی ماں کی خیر نہ ہوتی اس نے مداخلت کی۔ رمشا کے گال تپ اٹھے مگر سکندر کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ہاں ماشاءاللہ، ایک تو نظر بھی بڑی جلد لگ جاتی ہے، جیسے میرے شازل کو اس جیسا خوبرو نوجوان ہمارے خاندان میں اس جہاں میں کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھو کیا حالت کر دی اپنی شکل کی، اب روزانہ اپنی نظر اتروانا، فوراً پاکستان آ کے تمہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ حداد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ رمشا کو بھی مسکراہٹ دبانی پڑی جبکہ سکندر ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا بڑی غور سے پھپھو کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں میاں، تمہیں کس بات پہ اتنی ہنسی آ گئی؟ پھپھو کو حداد کی ہنسی عجیب لگی۔ حداد کھل کے مسکرایا۔ آپ کی باتوں سے مجھے امی یاد آ گئیں، وہ بھی ایسے ہی کہتی تھی میرے بارے میں۔ بالکل پھپھو، جب ارو کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اسے چوٹ لگتی تھی تو اس دوران ارو واقعی بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، نظر میں واقعی بہت طاقت ہے۔ وہ بولتے اپنے میاں کو بھی دیکھ رہی تھی جو اپنے سسر کی طرف متوجہ ہو گیا جو کچھ کہہ رہے تھے اس سے۔ نظر میں یا نیت میں؟ اس نے سکندر کو ہولے سے آہستگی سے بڑبڑاتے سنا۔ سکندر، ارو کو تو کال کر لیں، وہ بار بار کہہ رہی تھی پاپا سے بات نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں، لیکن رمشا کو ڈر لگ رہا تھا کہ سکندر پھٹ پڑے گا، جبکہ سکندر ضرورت سے زیادہ پرسکون مگر خطرناک حد تک خاموش تھا۔ اس بائی پولر آدمی کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ بختاور کا میسج آیا تھا، وہ اسکول چلی گئی ہے۔ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ ہم 5 گھنٹے آگے ہیں، حداد نے جیسے کہا۔ رمشا نے اپنے ماموں کو آنکھیں دکھائیں۔ حداد سمجھ گیا اور اس نے گہرا سانس لیا۔ ویسے ایسے چھوٹی بچی کو اکیلے چھوڑنا اچھا نہیں ہوتا لڑکی، باہر کا ماحول بھی تو تمہیں پتہ ہے۔ یاد نہیں جب تمہیں رؤف اور شمائلہ نے چھوڑا؟ بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ سب کے چہرے سنجیدہ ہو گئے۔ حداد کا چہرہ تو سفید ہو گیا۔ یا اللہ، وہ کھانا سکندر اور حداد کو اندر کمرے میں دے دیتی۔ بدمزگی فوراً لمحے میں پھیلانا کوئی اس کی پھپھو جان سے سیکھے۔ رؤف صاحب نے گلا کھنکھارا۔ آپا، ہماری گڑیا ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہے اور بختاور اس کی کزن ہے اس کے پاس۔ اوپر سے سکندر نے اس کی نگرانی میں کئی لوگ چھوڑے ہیں تو فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور رہی بات رمشا کی تو اس کا بھی ہماری غیر موجودگی میں بہت خیال رکھا تھا اس کے ننیال نے۔ اس کے ننیال جان چھڑکتے ہیں، خاص کر حداد نے، اس کی وجہ سے کہ میرے داماد ہماری بیٹی کو تنگ نہ کریں، سوئٹزرلینڈ سے بہترین جاب چھوڑ کے آسٹریلیا شفٹ ہو گیا۔ رمشا کی امی کے چہرے پہ بھی ناگواری آ گئی، اب کچھ زیادہ فری ہو گئی ہیں۔ سکندر ابھی تک چپ تھا۔ یا اللہ، یہ آدمی کہیں پیٹھ پیچھے کوئی کھچڑی ضرور پکائے گا۔ حداد ایک دم حیرت سے رؤف صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے حداد کو دیکھا تو آنکھیں ہولے سے اشارہ کیا کہ پریشان مت ہو ینگ مین، اور ان کی بات کا برا نہ منانا۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ زیادہ مت بولیں، یہ ٹرائی کریں، یہ تو ممانی جان نے بنایا ہے نا؟ بہت زبردست ہے حلیم۔ میں کہاں بناؤں گی بیٹا، یہ رمشا کے ابو لائے ہیں۔ رمشا کی امی نے شوہر کے تاثرات پہ اپنی ناگواری پہ قابو پا لیا تھا تو ہولی سے مسکرا کے بولی، ارے مذاق نہ کریں، لگ تو ایسے رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ کا ذائقہ۔ میرے ہاتھ کا ذائقہ یاد ہے؟ اب زیادہ مسکے مت لگاؤ، یہ تک تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم نے کل کیا کھایا ہے، اور ممانی کا ذائقہ یاد ہے؟ پھپھو پھر باز نہ آئیں۔ اب سکندر اٹھ گیا تو شازل 1 منٹ کے لیے ٹھہر گیا۔ میں جمالی کے پاس آ رہا ہوں۔ رے، تم نے چلنا ہے؟ جی، میں بس سب کو چائے بنا کے دے دوں تو پھر چلتی ہوں۔ سکندر اسے دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کے چل پڑا۔ ماں نے داماد کے تاثرات بھانپ لیے تو بیٹی کو دیکھ کے بولی، جاؤ مشو، کام والے اٹھا لیں گے، جاؤ ماموں کو دیکھ آؤ۔ جی ماما، آپ سب لوگ کھا لیں تو ٹیبل کلیئر کر کے جاتی ہوں۔ نہیں، جاؤ۔ اب ماں نے اشارہ کیا تو رمشا کو اٹھنا پڑا۔ میں بھی فل ہو گیا ہوں آپا، میں یہ برتن اٹھا لیتا ہوں پھر چلتا ہوں۔ ارے حداد، تم کہاں چلے؟ بیٹھو، چائے پی کے جانا۔ آؤ لاؤنج میں جا کے گفتگو کرتے ہیں۔ بہنوئی کی بات پہ حداد کو رکنا پڑا۔ چھوڑو بس، آتی ہوں گی ماسی، فون کیا تھا ساتھ والے گھر کی، آ جائے گی۔ جب انہوں نے حداد کو برتن اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اسے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں آپا، باہر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ جی بالکل ممانی، یہ عیاشی صرف پاکستان تک ہوتی ہے، باہر تو سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، میں تو ابھی تک خود کرتی ہوں۔ رمشا نے دروازہ کھولا۔ سکندر کمرے میں نہیں تھا لیکن واش روم میں ضرور ہوگا، سٹے مارنے، کیونکہ رمشا اجازت نہیں دیتی کہ اس کے گھر میں، خاص کر اس کے کمرے میں، سکندر سگریٹ پیے۔ امی بابا کے سامنے وہ نہیں چاہتی تھی سکندر کا امیج خراب ہو، حالانکہ اس کے ابو بھی پیتے تھے، اور یہ بات سکندر نے اسے چھیڑنے کے لیے کہی تھی، مگر رمشا نے اس کی اس بات کو نظر انداز کیا۔ اس نے الماری سے پرپل سوٹ نکالا اور بیڈ پہ رکھا اور مڑ کر دوسری الماری کھولی تو سامنے پڑے اسکیچ بک کو دیکھ کر ایک دم وہ ٹہر گئی، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس کے امی ابو نے گھر شفٹ کر لیا تھا، بہت سے سامان رمشا نے اپنی امی سے فارغ کروا دیے تھے، کچھ تو امی کو ملے ہی نہیں، جس میں رمشا کے پرانے اسکیچ بک اور آرٹ کا سامان تھا۔
इस पर रिमशा को अफसोस हुआ क्योंकि वो वाहिद स्केच बुक थी जिसमें सिर्फ सिकंदर के स्केच थे जो उसने शुरू के दिन छुप के बनाना शुरू किए थे। वो उसकी ख़ास स्केच बुक थी जिसमें उसने काफ़ी गलतियां की थी सिकंदर के नए नक्श बनाते हुए, लेकिन फिर भी उसकी मोहब्बत की शुरुआत का बहुत बड़ा सबूत था। बिना एतराफ़ किए वो अपने फ़न में बहुत कुछ कह बैठी थी। उसकी वजह से थोड़ा बहुत वो डिप्रेस हो गई थी। आज ये बुक अपनी अलमारी में ऐन सामने देख के हैरान भी हुई, साथ में उसे खुशी भी हुई। ये कहाँ मिली और उसने अलमारी बहुत बार खोली तब क्यों नहीं मिली। बुक को उठा के उसने खोला तो उसे कोई अपने पीछे महसूस हुआ। मेरी नाक इतनी भी खड़ी नहीं है जितनी तुमने बना दी, और मेरी मुस्कुराहट इतनी टेढ़ी क्यों बनाई है। रिमशा ने मुड़कर इस बार घबरा के नहीं देखा। वो जानती थी कि वो वॉशरूम से निकल आया है। रिमशा ने गहरा सांस लेके उसकी महक से चेक किया, लेकिन नहीं, फ्रेश वाटर की कलोन की स्मेल के अलावा कुछ नहीं था। इतना भी नाफरमान शौहर नहीं हूँ, कभी कभी तुम्हारी बात मान लेता हूँ, वो संजीदगी से बोला। संजीदा लग भी रहा था, लहजे और आंखों में कहीं शरारत नहीं थी। रिमशा को उलझन हुई। सिकंदर, ऑस्ट्रेलिया में सब ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मामू की तरफ से कोई खबर जो हदात मामू ने आपको बताया हो और आप छुपा रहे हो? नहीं। शाजिल भाई से क्या बात हुई? कुछ हुआ है? आप कुछ करने तो नहीं वाले? आई एम सॉरी। रिमशा का दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लगा। क्या सॉरी? क्या किया आपने इस बार? सिकंदर, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो मैं आपको छोड़ने नहीं वाली। रे, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। सिकंदर ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। किस बात की? वो अभी तक समझ न सकी। फॉर किडनैपिंग यू। रिमशा बिल्कुल साकित हो गई। सिकंदर ने हर हरकत, हर ज्यादती पे माफ़ी मांगी रिमशा से, मगर उसने कभी रिमशा से इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी, ना ही उसे कोई शर्मिंदगी थी अपनी इस हरकत पर। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ? क्या? रिमशा को अब भी लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। सिकंदर ने अपने मुंह पे हाथ रखा और जाके बेड पे बैठा। सिकंदर, अभी आपने मुझसे कहा वो होशो हवास में था। सिकंदर ने सर उठा के मुस्कुरा के देखा जो अभी तक मुंह खोले उसे देखे जा रही थी। क्या फ़र्क है मुझ में और उन सब में जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ें दी? कितना बड़ा हिपोक्रेट हूँ मैं। रे, सबसे पहले तो मैंने ही तो तुम्हें हर्ट किया था, तुम्हें किडनैप करके तुम्हें रुस्वा किया था, और मैं खुद के बजाय सबको तंग करने लगा। रे का मुहाफिज बना फिर रहा था जबकि मैंने अपनी ही चीज़ पे ढाका डाला था। सिकंदर की बातें सुनकर पहले तो वह सुन हो गई, फिर उसे हंसी आई। सिकंदर, नहीं रे, मुझे माफ़ी मांगने दो, और ख़बरदार जो मुझे माफ़ किया, मेरे आमाल इस लायक नहीं है। मैं शाजिल का गिरेबान पकड़ा था, दरहकीकत मुझे अपना गिरेबान पकड़ना चाहिए। लोग अब भी तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। ये आपको शादी के तकरीबन 10 साल बाद क्यों एहसास हुआ? वो दिलचस्पी से अपने शौहर को देख रही थी जो लग रहा था कि वो थोड़ी देर में अपने आप को भी ट्रैम्पल करेगा। अक्ल का पैदा हूँ इसलिए देर से बातें समझ आती हैं। सिकंदर की बातें सुन के रिमशा को उस पर टूट के प्यार आया था, लेकिन सबक सिखाना तो बनता था। कितना रोई थी वो, कितना घबरा गई थी। ऊपर से जो उसका मान टूटा था, उसका हिसाब तो अच्छा खासा बनता था। तो फिर ठीक है, नहीं माफ़ करती। और अकेले जाइएगा ऑस्ट्रेलिया, सज़ा के तौर पर आप 6 महीने मेरे से दूर रहेंगे और राब्ता सिर्फ अरू के हवाले से करेंगे। उसने इतना कहा और सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसके फ़ौरन बाद उसके तासुरात बदले। उफ, अब मूड ऑन हो गया था। खड़ा हुआ और चलते हुए रिमशा की तरफ आया। रिमशा एकदम पीछे होने लगी थी तो सिकंदर ने उसके बालों में उंगलियां घुसा के अपने करीब किया। रिमशा को लगा वो अब उस पर धाड़ेगा, एक ही रट होगी उस आदमी की, लेकिन वो बड़ी खामोशी से अपनी पेशानी रिमशा की पेशानी के साथ टिकाते हुए बोला, मर जाओगी मेरे बगैर? भूल गई वो 4 महीने? रिमशा एकदम साकित हो गई। सिकंदर ने उसके बालों को मुट्ठी में मजीद लिया और आहिस्तगी से बोला, बहरहाल अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। एकदम रिमशा कांप उठी। नहीं। सिकंदर मुस्कुराया नहीं, मगर उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। उसकी आंखों में मुस्कुराहट देखकर जो रिमशा अपने जोन में जाने वाली थी एकदम गुस्सा हुई और उसे धक्का दिया। सिकंदर की हंसी अब की बार छूटी। हाँ, रह लूँगी, मैं वो पागल झल्ली रिमशा नहीं रही। अब तो 1 साल आपसे अलग रहूँगी, ये मेरी सेहत के लिए बेहतर है। अच्छा, सिकंदर ने एतमाद से मुस्कुराहट उछालते हुए सीने पे बाजू लपेटे। तो ठीक है, मैं सब कुछ वाइंड अप करके यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, तुम आराम से रहना मेरे बगैर। मगर ये बात भूल जाओ रिमशा सिकंदर हदीद कि तुम्हारे बगैर रहूँगा मैं। 4 महीने भूल गए? रिमशा ने तंजिया मुस्कुराहट उछालते हुए मुड़कर स्केच बुक अलमारी में रखी। वो मुड़ती इससे पहले सिकंदर ने दोनों हाथ अलमारी पर टिकाकर उसका रास्ता रोक दिया। सुनो सनशाइन, आई एम सॉरी। नो।
अब आई अपोलोजाइज माई वाइफ, नॉट एक्सेप्टेड। रिमशा ने सिकंदर का बाजू हटाना चाहा। सिकंदर उसके मज़ीद करीब हुआ। अजू न्याता। अब सिकंदर ने रूसी ज़बान में माफ़ी मांगी। नीत। रिमशा ने भी जवाब में ना ही कहा। इतने सालों में चंद रूसी लफ्ज़ सीख गई थी वो। गोस पोशा, माफ़ कर दो, मेरा मूड नहीं है। वो तेज़ी से मुड़ी तो उसके बाल सिकंदर के मुंह पे लगे। सिकंदर ने घूरा, उसके जबड़े भिंच गए। मतलब उस आदमी का सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। रिमशा ने तमस्खराना नज़रों से देखा। सिकंदर ने चैलेंज समझा और घुटने के बल बैठ गया। सॉरी। रिमशा का मुंह खुल गया। यह आदमी उसके लिए रोया है, उसकी खातिर उसके घर वालों से मार भी खाई, यहाँ तक कि अपने आप को तकलीफ़ भी पहुँचाई, मगर ये पहली बार देख रही थी। रे ऑफ सनशाइन, मैं सिकंदर हदीद तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आप पागल हैं, आपको पता है? मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। नहीं। आई एम सॉरी इरहा की मामा। नहीं, मेरी वाइफ। अब तो बिल्कुल भी नहीं। सिकंदर ने उसे खींचकर अपनी गोद में गिराया और उसके गिर्द बाजू लपेटे। यू आर माइन रे। सिकंदर पॉजेसिव लहजे में बोलते हुए उसकी गर्दन चूमते बोला। नोप, पहले मैं अपने मामा बाबा की बेटी हूँ। सिकंदर ने अपनी नाक रिमशा की जॉ लाइन पे टिकाई। अच्छा सॉरी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ज़िंदगी में सॉरी लफ्ज़ से भागने वाला आज मुझसे कितनी बार माफ़ी मांग चुका है। सिकंदर ने रिमशा की महक को खींचकर अपने अंदर उतारा। तुम्हारे लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, दूसरे के लिए कभी, मर के भी नहीं। रिमशा ने सिकंदर की आंखों में देखा। मुझे एक लंबा माफ़ीनामा स्टैम्प पेपर भी चाहिए। सिकंदर ने उसके बाल कंधे से हटाकर पुश्त पे फेंके। और कुछ? सॉरी वाला गुब्बारा। रिमशा, आप बख्तावर नहीं हैं और आप भूल रही हैं 9 साल की हमारी बेटी है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, आप अपोलोजाइज़ कर रहे हैं तो अच्छी तरह से कीजिए। अच्छा, और कुछ? रिमशा ने उसकी दाढ़ी को उंगलियों से छुआ। आपको हमारी पहली मुलाकात याद है? जमाली के घर वाली। रिमशा ने घूरी से नवाजा। मत इतना घूरो, देख लो माथे पे लकीरें पड़ गई हैं। रिमशा ने एकदम घबरा कर सर पे हाथ रखा। कहाँ? एमी बोल रहे हैं, खुद देखें, अब तो इतने सफ़ेद बाल हो गए हैं कि इन्हें गिनना मुश्किल हो गया। और ये दाढ़ी, ये भी सफ़ेदी, सॉल्ट एंड पेपर लग रहे हैं। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा हूँ। रिमशा ने सिकंदर के गिर्द बाजू डाले। आप सॉरी नहीं कर रहे थे, ये क्या बातें शुरू कर हो गई? सिकंदर ने उसके होंठ के कोने को छुआ। यू आर वेरी डेंजरस वुमेन। इससे पहले वो माफ़ी दूसरे लफ्ज़ों में रिमशा को देता, उसके बिस्तर पे मौजूद बजती फ़ोन की बेल ने एकदम उनका लम्हा तोड़ा। और फिर कहती हो मुझे कि मैं बिला वजह इन लोगों को ट्रैम्पल करता हूँ। अरू की कॉल है, रिंगटोन नहीं पहचान रहे, वरना शायद मैं सिकंदर हदीद के सॉरी के लिए हर आने वाली कॉल ठुकरा देती। और तुम्हें मज़ीद बच्चे चाहिए थे। रिमशा उठी और उसने बेड से फ़ोन उठाया। वो अब भी चाहिए, मगर होता वही है जो सिकंदर हदीद आलम चाहते हैं। खफा लहजे में बोलते वो एकदम सिकंदर को चौंकने पे मजबूर कर गई। इससे पहले वो कुछ कहता रिमशा ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अरू जान। 1 मिनट, रिमशा बोल रही थी तो उसके माथे पे बल आए। जी, इरहा की मामा बात कर रही हूँ। आप कौन हैं? सिकंदर एकदम अलर्ट हुआ। उसने खड़े होकर रिमशा को देखा और उसे फ़ोन देने का इशारा किया। व्हाट? पुलिस स्टेशन? अरू वहाँ क्या कर रही है इस वक्त? उसकी बात पर सिकंदर का चेहरा सफ़ेद हो गया। जावेद चीफ के ऑफिस से बाहर निकला तो देखा इरहा, अलान और बुराक बेंच पे बैठे अपनी लगे हुए थे। बुराक और इरहा अपनी बहस मुबाहिसे में लगे थे, जबकि अलान बहुत खामोशी से कान की लोब पकड़े सपाट चेहरा लिए बैठा था। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अब हमें सज़ा काटनी होगी। तुम क्यों अपने अब्बू के नक्शे कदम पे चलना चाहती हो? चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई। पता है डैडी के लिए जेल गेस्ट हाउस की तरह होता है। मैं भी सिकंदर भा की बेटी हूँ, देख लेना, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर मुझे नहीं कहेंगे तो बेफिक्र हो जाओ। और तुम्हारे डैडी तो बिलियनियर हैं। इरहा, जावेद सख्ती से बोला। अलान ने अपना सर उठाया। जी जाई, चलो उठो। ये आप कैसे बात कर रहे हैं जाई? इरहा बीबी, अगर आप चाहती हैं सबके सामने आपको मेरे से डांट ना पड़े तो चले मेरे साथ। अलान ने सर उठाया। उसे अच्छा नहीं लगा। हालांकि इरहा ने बेवकूफ़ी की थी, मगर कोई रिया को ऐसे डांट नहीं सकता। लेकिन उसने अपना खौल नहीं उतारा। मैं पापा को बताऊंगी, आप मुझसे ऐसे नहीं बात कर सकते। एक तो मैंने पुलिस वालों की हेल्प की उन ड्रग्स को पकड़ने की, और आप मुझे डांट रहे हैं। नाना और पापा होते तो उनको फ़ख्र होता। इरहा सीने पे बाजू लपेटे अपने बिखरे बालों समेत माथे पे बल डाले इस वक्त जावेद को क्यूट से ज़्यादा डेंजरस लगी, लेकिन वो कह नहीं सकता था क्योंकि भा से खौफ अपनी जगह, जूनियर भा की भी अपनी दहशत थी।
جھک کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، دیکھیں جونیئر بھا، آپ نے جو آج قدم اٹھایا ہے اس پہ فخر کرنے کی بجائے پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ بھا اب آپ کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ وہ آپ کو پاکستان لے کے جائیں گے اور وہاں آپ پہ بہت سی پابندیاں لاگو ہوں گی۔ بختاور بی بی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اگر آپ نے مزید ضد ڈالی تو جو تھوڑی بہت آزادی آپ کو پاکستان میں بھی ملے گی اسے بھی اپنے ہاتھ سے گنوائیں گی۔ سنجیدگی سے کہتا جاوید ارہا کو پہلی بار خوف زدہ کرنے پہ مجبور کر گیا۔ پاکستان؟ نہ کوئی آزادی؟ اس کا کاپو بننے کا خواب اور ایلی سے جدائی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے بڑی بڑی آنکھیں کھولتے ہوئے الان کو دیکھا۔ الان سخت خوفا لگ رہا تھا، بلکہ غصہ تھا۔ اس کی آنکھیں صاف صاف ارہا کو موک کر رہی تھی۔ کہا تھا نا، دیکھ لیا انجام؟ اوہ نو، شی ریئلی میسڈ اپ۔ مگر یہ غلط ہے۔ اس نے تو ایک لحاظ سے ان ایڈکٹس کو پکڑا جو جیل سے بھاگے ہوئے تھے اور چھپ کر اس کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ براق کھڑا ہوتے ہوئے بولا، تم لوگ گھر چلو، بتاتا ہوں تم دونوں کو۔ جب تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا، انجیکٹ، ٹھیک ہے، جب تم لوگوں کو انجیکٹ کر کے کڈنیپ کر کے ٹانگیں توڑ کے پھینکتا، پھر اپنے بہادری کے قصے پہ فخر کرتے۔ سخت لہجے میں کہتا، اور کوئی نہیں، مصطفیٰ آصف تھا، جس کا چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہوا تھا اور روشن بلو آنکھیں اس وقت بہت گہری اور ڈارک لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت بیسٹ موڈ میں تھا، جو پروٹیکٹیونیس میں سب کو چیر کے رکھ دیتا تھا۔ یہ اس کے لیے ٹریگنگ پوائنٹ تھا، کیونکہ مصطفیٰ آصف براق اور الان جتنا تھا جب اس کی ماں نے ایسی ڈرگس کو بیچ دیا تھا اور اس کا کیسا حشر ہوا تھا، وہ آج بھی نہیں بھولا۔ اپنے بچوں کو ایسی پوزیشن میں دیکھ کے وہ اندر تک کانپ گیا، اوپر سے اس میں چھوٹی سی دلیر گڑیا بھی شامل تھی۔ ویسے گڑیا نہیں، مصیبت کا ٹوکرا، جو بس اپنی معصوم شرارتی کالی آنکھوں سے ہمیشہ سب سے بچ جاتی تھی۔ مگر آج نہ صرف اسے جائی سے ڈانٹ پڑی، بلکہ مصطفیٰ انکل نے اسے بھی بیسٹ نظروں سے دیکھا۔ اب تو ارو کو اپنے پاپا کے ساتھ نانا مومبا یاد آئے۔ لٹل گرل، آپ گھر سے اس وقت باہر کیوں نکلی؟ جانتی ہیں نا، آپ کے ممی پاپا ملک میں نہیں تو آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم سب پہ تھی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو آپ جانتی ہیں آپ کے پاپا نے کیا کرنا تھا۔ ارہا کا سر جھک گیا۔ الان کو اب برا لگا۔ ڈیڈی، اس کو نہ ڈانٹیں، یہ سب تو میرے اور براق کی ضد پہ ہوا۔ براق نے اپنے اس جھوٹے بھائی کو دیکھا جو ارہا کا الزام نہ صرف اپنے پر بلکہ اس کو بھی اس سب میں گھسیٹ رہا تھا۔ ڈیڈ، یہ شٹ یور ماؤتھ بوتھ آف یو۔ تم لوگوں کو بہت نرمی دکھا دی، تمہاری ممی صحیح کہتی ہیں، بہت ڈھیل دے رکھی ہے۔ آج تم تینوں کو کچھ ہو جاتا تو کہاں جاتے ہم؟ اتنا غصہ؟ ارو نے کبھی مصطفیٰ انکل کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ اف، اس کی ٹانگیں ذرا کانپ اٹھیں، لیکن اس نے ظاہر نہیں پڑنے دیا۔ آخر کو کاپو بننا تھا۔ کاپو اتنی آسانی سے نہیں بنتے میری جان، بڑی ماریں کھانی ہوتی ہیں، بڑی رگڑنا پڑتا اور ڈانٹ بھی بڑی زور کی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ پاپا اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے سمجھا رہے تھے۔ وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی، تب سکندر اور وہ مافیا سے متعلق باتیں کرتے۔ یہی وقت ملتا تھا ارہا کو تفصیل سے پاپا سے بات کرنے کا۔ ڈانٹ ممی سے کتنی پڑتی، اور آپ بھی کبھی کبھی مجھے نہیں بخشتے، پھر بھی دیکھیں میں اسٹرانگ گرل کی طرح سنتی ہوں اور مجھے برا بھی نہیں لگتا۔ سکندر مسکرایا اور اس کا ماتھا چوما۔ ہماری ڈانٹ کچھ بھی نہیں، باہر کے کڑوے لوگ اچھے سے نانی دادی یاد دلا دیتے ہیں۔ نہیں پاپا، میں سہ لوں گی۔ اور یہاں مصطفیٰ انکل اس کے اپنے تھے، مگر وہ ایسے ٹریگر ہوئے تھے کہ وہ بھی گھبرا گئی۔ ڈیڈ، لیکن ہمیں ہوا تو کچھ نہیں نا؟ الان ہلکی آواز میں بولا۔ مصطفیٰ آصف الان کو دو لگاتے کہ جاوید نے روکا۔ پولیس اسٹیشن تھا، اوپر سے بچہ تھا۔ براق کا چہرہ بھی سفید ہو گیا اور ارہا تو بالکل جم گئی۔ حالانکہ مصطفیٰ بچوں کو مارنے کا کبھی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن غصہ اور کچھ ماضی کی تلخ حقیقت پہ وہ ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ اگر اس کے بچوں کو کچھ ہو جاتا؟ الان، براق اور ارہا، آپ تینوں چلیں گاڑی میں۔ سر، آپ خود کو ٹھنڈا کریں۔ مانا بے وقوفی کی، مگر بچے ہیں، آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ شکر کریں وقت سے پہلے آ گئے۔ اب تو مجھے بھا کا ڈر ہے، انہوں نے کیا ہنگامہ کرنا ہے۔ میں نے بچی کو ڈرا دیا ہوگا۔ گاڈ، مجھے ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، مگر اس ویران سنسان علاقے میں چھپ کر گھر سے نکل کے جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ چلو میرے تو بیٹے تھے، مگر سکندر اتنے گارڈ چھوڑ کے گیا تھا، کوئی بھی بچی پہ نظر نہ رکھ سکا۔ جی میں شرمندہ ہوں کہ میں صحیح سے دھیان نہ رکھ سکا، مگر ایسی لاپرواہی ارہا نے کبھی نہیں کی۔ وہ جانتی ہے ہم سب اس معاملے میں بہت شدت پسند ہیں، نہ جانے ایسا کیوں کیا۔ اب سمجھاؤں گا۔ آپ پلیز ان لڑکوں کو کچھ نہ کہیے گا، مجھے لگتا ہے وہ ارہا کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔
مصطفیٰ ایک دم چونکا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ان کی باتیں سنی میں نے تھوڑی سی۔ خیر اب چلیں یا مزید کچھ کرنا رہتا ہے؟ نہیں میں نے سب ہینڈل کر لیا، چلو۔ ریا؟ ارہا مڑی، دیکھا تو الان اپنی گلاسز کے اندر آنکھیں ہاتھ سے ملتا اسے دیکھنے لگا۔ ارہا زور سے لب دباتی تقریباً رونے والی ہو گئی۔ الان کو تھپڑ پڑنے والا تھا۔ وہ تو اتنا سویٹ اور فرما بردار تھا، اس کی غلطیوں کو چھپا کر سب کچھ اپنے پر لیتے مار کھانے والا تھا۔ براق نے انگلی دانت سے دباتا کبھی الان کو تو کبھی ارہا کو دیکھا۔ یار ڈیڈی نے واقعی نہیں بخشا بڈی، مجھے تو لگتا ان کی بیبی گرل بھی ٹھنڈا نہیں کر سکتی، بلکہ ان کے ساتھ مل کے 2 جوتے پڑیں گے۔ اس عمر میں ماں باپ سے مار کھاتا اچھا لگوں گا؟ تم میرے حصے کی کھا لینا۔ ڈیڈی نے مجھے نہیں مارنا تھا، وہ اس وقت مجھے بس ڈرا رہے تھے۔ ریا گھبراؤ نہیں، ڈیڈی ایسے نہیں ہیں۔ تم نے سارا الزام خود پہ کیوں لگایا ایلی؟ غلطی تو میری تھی، میں نے وہ ڈیئر لیا تھا کیلپ سے۔ میری خاطر تم نہ صرف اکیلے آئے بلکہ تم لوگوں کو تو زیادہ ٹائم لگا پولیس سے، کیونکہ تم لوگ ٹینیجر ہو۔ میں تو بچی ہوں، بچ سکتی تھی، مگر تم۔ براق نے گھورا۔ آڑو صاحبہ، اس ہیرو کو کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں، اور تم مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے تھے؟ الٹا میں تمہارے پیچھے آیا اور تم نے میری وفا کا یہ صلہ دیا۔ اس سے پہلے مزید ارہا اور الان کچھ کہتے مصطفیٰ اور جاوید آئے۔ ارہا ایک دم منہ گھما چکی تھی۔ مصطفیٰ سمجھ گیا وہ ڈر گئی تھی مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ گاڑی میں جا کے بیٹھو۔ اچھے خاصے لمبے ہو چکے تھے اس کے بیٹے، مصطفیٰ کے کندھے تک آ چکے تھے، مگر باپ کا رو بھی کچھ ایسا تھا کہ ایک دم چھوٹے بچے لگنے لگے۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر ارہا کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایک دم ارہا ذرا سا اچھلی۔ آئندہ لٹل گرل ایسی حرکت نہیں کرے گی، جانتی ہو نا کتنا ڈینجرس ہے؟ جی انکل۔ انکل آپ الان اور براق پہ غصہ مت ہو، یہ ساری غلطی میری تھی، وہ دونوں مجھے پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا اور اس کا سر تھپک کے بولا، بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم ارہا۔ پیچھے سے جاوید آیا۔ آئیں ارہا۔ ارہا نے محسوس کیا جائی سخت غصے میں ہے، ورنہ وہ ارہا تو کبھی نہ بولتا۔ جائی پاپا سے بات ہوئی؟ وہ گاڑی میں بیٹھے۔ جاوید نے ارہا کو اگنور کیا اور فون اٹھا کر زوہا کو کال ملائی۔ ہاں زوہا، تمہاری کال آئی تھی؟ بارش ابھی تک رو رہا ہے؟ نہیں سب ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہے۔ تم بختاور بی بی کو سنبھالو۔ ڈرنا تو تھا۔ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ بھا کی کال آئی؟ اوکے ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ جائی آپ میرے ساتھ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہیں؟ ارہا تیزی سے بولتے اب رونے کو تھی۔ ایسے کبھی بھی کسی نے اس کے ساتھ بیہیو نہیں کیا تھا۔ ممی کی ڈانٹ کی اسے عادت تھی، مگر باقی سب کو اس طرح دیکھ کر اس کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آپی بے ہوش ہو گئی تھی، ان کو ہوش نہیں آ رہا تھا، اوپر سے میم کے فون پہ فون آ رہے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور آپ کے پاپا اڑانا بس سمجھو یہاں فلائٹ لے کے آ رہے ہوں گے۔ وہ کس مقصد کے لیے گئے تھے جانتی ہیں نا آپ؟ اوکے فائن، آئی ایم اسٹوپڈ، لیکن میں نارمل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں ہو سکتی ہوں کیونکہ میں کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی۔ ایون الان اور براق بھی نارمل ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں ہر وقت خطرہ نہیں رہتا، اور وہ دونوں بوائز بھی ہیں۔ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ میں ماں پاپا کی یہ کمی پوری کرنا چاہتی ہوں، پاپا کو فیوچر کاپو کی کمی نہ ہو اور ممی کو تحفظ فراہم کرنے والے بیٹے کی۔ ارہا نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کے بعد بولی کچھ نہیں۔ اب جاوید تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ جو نبھا میں ڈر گیا تھا واقعی میں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، آپ ہمارے لیے اہم ہیں، اس لیے غصہ نکالا کہ آپ کی وجہ سے ہم سب کتنے پاگل ہو گئے۔ جائی آپ کو مار پڑنے سے ڈر ہے، وہ بھی پاپا سے، اور کتنے نہیں، آپ سب لوگ ویسے بھی میڈ ہو۔ جاوید کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس نے دبائی۔ میں پاکستان نہیں جاؤں گی، یہ سب پہلے سے پلان ہے، میں جانتی ہوں۔ پاپا اور ممی روس چلے جائیں گے اور مجھے پاکستان بڑے ابو اور بڑی امی کے پاس چھوڑ دیں گے۔ آپ لوگوں کو بہانہ مل گیا۔ تو پاکستان میں برائی کیا ہے؟ آپ کے نانا نانی ہیں، اور جتنی آزادی آپ کو یہاں ملی ہے وہاں کم سے کم کنٹرول میں تو رہیں گی۔ میں کوئی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں پکڑی گئی جائی۔ ارہا اتنی تیزی سے بولی، پھر اسے احساس ہوا کہ سامنے اس کے نانا نہیں جائی ہیں، اور وہ اب بچی ہی تھی۔ جاوید کا منہ کھل گیا، پھر منہ بند کر کے چپ رہا، پھر بولا، بھا نے بخت بی بی کو کبھی اتنی آزادی نہیں دی جتنی آپ کو دی جونی بھا، اتنا ٹرسٹ سے حوالے کر گئے۔ اگر آپ ایسے ہی چھپ کر چلی جائیں گی اور خود کو خطرے میں ڈالیں گی تو بھا کو پھر سختی کرنی پڑے گی۔ کیا پاپا آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، فون پہ بات نہیں ہوئی، آپ کے نانا کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تھے تو بخت لاؤنج میں ٹہل رہی تھی اور زوہا اپنے 8 ماہ کے بیٹے کو سلا رہی تھی۔ دروازہ کھلا، جیسے ہی ارہا داخل ہوئی بختاور تیزی سے آئی اور ارہا کو لپٹ گئی۔ آپی کی جان ڈرا دیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ایک بختہ آپی تھی جنہوں نے کبھی بھی ارو کو نہیں ڈانٹا۔
ارہا نے بختاور کے گرد بازو پھیلائے. اسے اچھا نہیں لگا. آپی ایم سوری. بختاور نے اس کے الجھے بال ٹھیک کر کے پیچھے کیے. اٹس اوکے میری جان، آئندہ ایسے نہ نکلنا. آپی ڈر جاتی ہیں. ابھی ماما سے بات ہوئی، میں نے انہیں تسلی دی، انہیں سنبھال لیا. تم ڈرنا نہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گی. وہ کیا آ رہے ہیں؟ ارہا اب پریشان لگ رہی تھی. ماما کہہ تو رہے تھے کہ وہ آ رہے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے. آؤ میرے پاس، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ارہا کے گھٹنے زخمی ہوئے تھے اور اس کی کالی پینٹ پہ خون کے دھبے نہیں نظر آ رہے تھے، مگر اس نے بتایا نہیں. کچھ نہیں آپی، ہلکی سی خراش بازو میں آئی ہے، باقی ٹھیک ہوں. کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کی تو نہیں کوشش کی تھی؟ ارہا نے نفی میں سر ہلایا. بختاور نے اس کے گال زور سے چومے. میرا بچہ، اللہ کا شکر. چلو آؤ میں کپڑے نکال کے دیتی ہوں، تم شاور لے لو. زوئی، بارش کو لٹا کے اس کے لیے ہاٹ چاکلیٹ اور سینڈوچ بنا کے لاؤ. آؤ ارو. میں ٹھیک ہوں آپی، آپ ریسٹ کریں. ارہا کو بیڈ پہ لٹا کر اس کے گیلے بالوں میں تولیہ ہٹا کر اس کے بال رگڑے. ارہا نے فون رکھا. ابھی ممی سے بات ہوئی تھی. ممی رو رہی تھی اور ساتھ اسے اتنی سنائی کہ بیچ میں سکندر کو ٹوکنا پڑا. سکندر نے ارہا سے بات نہیں کی. ارہا سمجھ گئی جب پاپا کو بہت غصہ آتا تھا تو پاپا ڈانٹتے نہیں تھے، پاپا ناراض ہو جاتے تھے. اور یہ چیز نہ صرف رمشا کے لیے ارو کو بھی تکلیف دہ بات بلکہ ارو کے لیے بھی تکلیف دہ بات تھی. ممی، مجھے کہا تھا وہاں ایک چھوٹی بچی قید ہے، اس ویران مینشن میں، اس کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. میں نے کہا لوگ اگر سنتے ہیں تو اسے بچانے نہیں جاتے. سب نے کہا ہم پاگل ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھوت ہو. مگر آپ کو پتہ ہے نا ممی کہ مجھے کچھ نارمل نہیں لگا. اوپر سے میں نے اتنے کیس پڑھے ہیں. میں نے کہا ہم سب کو مل کے جانا چاہیے تو سب نے میرا مذاق بنایا اور کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو. ہم نہیں، جس کو زندگی میں ایکشن اور ایڈونچر چاہیے ہوتا ہے. مجھے چیلنج دیا اور کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا. میں صبح وہاں مائکرو فون رکھ آئی اور رات کو سن رہی تھی. جب مجھے چیخیں اور ہنسی سنائی دی میں ڈر گئی. مجھے لگا وہ واقعی خطرے میں ہو. ارو، تو پھر بتانا تھا نا جائی کو. جائی نہیں تو ایلیکس کو. ہمیں کال کر کے پوچھتی، ہم پولیس والے کو بھیجتے. ہیلپ کرنی ہے تو ٹھیک طریقے سے تو کرو نا میری جان. پاپا اتنے پریشان ہیں، بالکل چپ لگی ہوئی ہے انہیں. جانتی ہو وہ تب ایسے ہوتے ہیں جب وہ سخت ڈر جاتے ہیں. اب تمہاری وجہ سے جاوید بھائی اور ایلیکس کی شامت آئے گی. پاپا سے بات ہو سکتی ہے؟ باہر ٹیرس پہ سگریٹ پی رہے ہیں. تم میری جان اب سو جاؤ. اب پاپا یا نانا میں سے کوئی آئے گا اور تم ایگزام دے کے سیدھا یہاں آ رہی ہو. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. رمشا کا ارادہ پاکستان 2 ہفتے رہنے کا تھا، مگر اس لڑکی کی وجہ سے اسے چین نہیں تھا اور نہ ایسی سچویشن میں وہ اپنی ماں اور ماموں کو چھوڑ کے جا سکتی تھی. ویسے بھی اتنے دن بعد آئی تھی، بار بار آنا اس کے لیے مشکل تھا. ارہا نے کچھ کہنا چاہا کہ بخت نے اس کا ہاتھ دبا کر فون لیا اور رمشا کو تسلی دی. آپ لوگ میری ببا کو تنگ مت کریں نا. مجھے ڈانٹیں، غلطی میری تھی. اب بھی اس بیچاری کا کیا قصور. ارہا کے بالوں کی کنگھی کرنے لگی ہوں، پھر اسے کچھ کھلا پلا کے سلاؤں گی. پھر ارو نے ماں سے خدا حافظ کہہ کر بخت کو دیکھا جو اس کے گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی. آپ ہی کیا میں اب نارمل ہوں؟ یہ کس پاگل نے کہا؟ وہیں اسکول کے بچے. بختاور تیزی سے بولی. سب کو لگتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کندھے اچکائے. بخت نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے بیٹھی. کسی کا خیال کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اگر پاگل پن کے زمرے میں آتا ہے تو ہم پاگل ہی ٹھیک ہیں. تم بہت سمجھدار ہو ارہا، بس تمہارا جب یہ موڈ آن ہو جاتا ہے نا تب تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ آیا وقت ٹھیک ہے یا سچویشن. کسی کو اپنے ذہن پہ اتنا سوار نہ کرو، سب کی کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے. چھوٹے لوگ اپنی خامی کو پہچاننے کے بجائے اگلے میں کیڑے نکالتے ہیں. ماما کہتے تھے اپنی خامی کو اپنی طاقت بنا لو، اس کو دوسرے معنی میں مت لینا. کچھ چیزیں بغیر سوچے سمجھے نہیں کرنی چاہیے، جیسے اتنا سوچ کے وہاں صبح جا کر تم مائکرو فون رکھ کر آ سکتی تھی کہ پتہ چلے وہاں ہو کیا رہا ہے. ویسے سب کو اکٹھا نہیں کر سکتی تھی. کاپو کبھی بھی اکیلا نہیں بنتا بابا، اسے پوری فوج چاہیے ہوتی ہے، پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ریسورسز. ساتھ ساتھ ایک اچھا مخلص ساتھی جو آپ کو مشورہ دے. آپ مل کر ایک ٹیم ورک کریں. خالی اکیلے لڑنے وغیرہ سے اگر کاپو بن جاتا تو آج تمہارے پاپا نہ جانے کہاں اور کیا ہوتے. ماما کے ساتھ حنان ماما تھے. ماما نے پہلے لوگوں کے انڈر کام کیا. ماما نے پیسہ جوڑا. ماما نے شروع میں جذباتی پر نہیں عقل استعمال کی. اپنے مشن میں کنسسٹنٹ رہے. بادشاہت پلیٹ میں نہیں ملی، نہ ہی انہوں نے کسی سے چھینی. انہوں نے اپنی بادشاہت خود بنائی. اس نے خاموشی سے بڑی آنکھوں والی ارہا کا چہرہ تھاما اور اوپر کیا. ماما نے جب جب جذباتی پن دکھایا انہوں نے نقصان ہی اٹھایا. دشمن اکٹھے کیے.
اپنوں سے الگ تھلگ ہوئے، سب سے بڑھ کر اپنی، وہ کہتے ہوئے رک گئی۔ ارہا نے چونک کر دیکھا۔ خیر اب ارو جان سوئے گی، پریشان مت ہونا، ماما کو تو میں دیکھ لوں گی۔ لگ تو رہا ہے اب پلین میں بیٹھ رہے ہوں گے۔ ارہا ہنسی۔ پاپا کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی ہوتی ہے۔ زوہا دروازے پہ دستک دیتے ہوئے آئی۔ کیسی ہو ارو، ٹھیک تو ہو نا؟ سوری بارش کو اصل میں پیٹ کا بہت درد ہے، اس لیے بار بار سلانے کے باوجود تکلیف سے جاگ جاتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں زوئی، سوری آپ کو بھی تنگ کیا۔ زوہا کے کہنے پر ارہا زوہا کو آنٹی کے بجائے زوئی بلاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، میری تو ویسے ہی شفٹ لگی رہتی ہے۔ یہ لو کھاؤ اور مجھے ڈیٹیلز بتاؤ کہ ہوا کیا۔ جاوید تو سخت غصے میں تھے، میری تو ہمت نہیں بڑھی۔ وہ پولیس والے سے لے کر اگلی سٹوری تک ریپیٹ کر چکی تھی۔ میں تمہیں بتا دوں گی، اب میری جان کھاؤ اور سو جاؤ۔ آؤ زوہا، میں بھی دیکھ آؤں فاری کو، اکثر رات میں اٹھ جاتا ہے۔ زوہا نے سر ہلایا اور دونوں پھر ارہا کے روم سے نکلیں۔ ارہا نے گہرا سانس لیا، پھر فون اٹھا کے اس نے الان کو کال ملائی۔ وہاں الان کا فون سائلنٹ پہ تھا اور دونوں بھائی موت تب کھڑے سامنے صوفے پہ بیٹھے پریشان ماں اور رومانٹک ڈیڈی کے بجائے غصیلے ڈیڈی سے ڈانٹ کھا رہے تھے۔ قد گھوڑوں کی طرح نکال لیا مگر حرکتیں وہی بچکانا۔ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلے ہی کیوں؟ اگر آپ سے اجازت لیتے تو آپ نے ویسے بھی جانے نہیں دینا تھا ڈیڈی۔ براق کی تمہاری حرکتیں میرے ہارٹ اٹیک کا سبب بنے گی، اس کو بھی شامل کر دیا۔ یہ بیچارہ تمہارے پیچھے آیا ہوگا اور تمہاری حرکتوں اور دیدہ دلیری پر ہمیشہ کی طرح پردہ ڈال رہا ہے۔ اس بچی کو بھی بیچ میں لے آئے۔ براق کو تو جھٹکا لگا، حرکتیں الان کرے اور بدنام یہ ہوئے۔ اللہ نہ کرے مصطفیٰ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور بوائز ہیں، شکر ہے صحیح سلامت آ گئے۔ حیا نے مصطفیٰ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مگر ڈیڈی وہ سب اس آڑو بلا کی وجہ سے ہوا۔ یہ تو کچھ بولے گا ہی نہیں، لیکن میں براق خاموشی سے ڈیڈی سے معافی مانگو اور چپ کر کے جاؤ، تو واقعی بہت شیطان ہو گئے ہو۔ براق کا تو دماغ گھوم گیا۔ بھائی غصے کا معنی تیز ہے، لیکن وہ ایسی بیوقوفیاں کم سے کم وہ نہیں کرتا جو یہ خاموشی کا کھول چڑھائے شریف سا الان مصطفیٰ کرتا ہے۔ نہیں پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، غلطی ارہا کی ہے اور نہ براق کی۔ میں یہ ایڈونچر کرنا چاہتا تھا۔ براق نے آنکھیں گھمائیں۔ بس اس لڑکی پہ پردہ ڈالتا رہے گا، مصطفیٰ ہنسا۔ الان تمہارا ایڈونچر ریسرچ ورک، ڈاکیومنٹریز اور نئے انوینشن ہوتے ہیں، اس لیے اپنے باپ کو بیوقوف مت بناؤ۔ ہاں میں تو گلی کا گنڈا ہوں، براق بڑبڑایا۔ حیا نے بیٹے کی بات سن لی اور اسے آنکھیں نکالیں۔ گھر سے یہ باہر اب ہفتے تک نہیں نکلیں گے، سیدھا اسکول سے واپس گھر آئیں گے۔ تم دونوں کے سارے شوق ہفتے تک بند۔ یو گراؤنڈڈ۔ الان نے سر کو ہولے سے خم کیا جبکہ براق کا منہ کھل گیا۔ ڈیڈی یہ ظلم ہے، تم لوگوں کا کھانا پینا نہیں بند کیا میں نے۔ یار میری غلطی بھی نہیں ہے، اوپر سے ہم نے مجرموں کو پکڑنے میں مدد بھی کی، ہمیں الٹا انعام کی بجائے سزائیں مل رہی ہیں۔ تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ غصے سے الان کو مٹھیاں دکھاتا وہ ماں باپ کی مزید سنے بغیر چل پڑا۔ حیا کو اچھا نہیں لگا تو مڑ کر اپنے روشن بلو آنکھوں والے میاں کو دیکھا۔ بہت بگڑ گیا ہے وہ، اس کو بورڈنگ اسکول میں ڈالنا ہوگا۔ ہاں رہ سکتے ہیں جیسے آپ، اس کے بغیر ویسے زیادتی کی مصطفیٰ آپ نے۔ بختاور سو رہی تھی جب ایک دم سوتے ہوئے محسوس ہوا جیسے کمبل بہت بھاری ہے، لیکن کمبل کا بوجھ اتنا زیادہ پاؤں سے لے کر سر تک تو نہیں محسوس ہوتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے کمبل ہٹانا چاہا تو کمبل نہیں، کسی کا بازو اپنے گھٹ محسوس کر کے اس کی پٹ سے آنکھیں کھلیں۔ یہ بھاری بازو، داڑھی کی چبھن، کنپٹی پر وہ ہاسپٹل کی اسمیل جو ہمیشہ اس سے آتی تھی، بے شک وہ وہاں جائے بھی نہ۔ ڈاکٹر! وہ ایک دم تیزی سے مڑی تو اس کا سر زور سے حداد کی ناک پہ جا کے لگا۔ اف! حداد نے بند آنکھیں نہیں کھولیں مگر چہرے کے تاثرات زور سے بھینچ گئے۔ بخت نے ایک دم اٹھ کر لیمپ آن کیا، دیکھا حداد تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اچانک سے کہاں سے آ گیا۔ پھر نیم اندھیرے کمرے میں پردوں کے کونے سے نکلتی صبح کی تیز روشنی پر بختاور نے وقت دیکھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے جھٹکا لگا، وہ اتنی دیر سوتی رہی۔ بچے فاری اور شیرو کے ساتھ ارو کو بھی دیکھنا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تو حداد نے اس کا بازو پکڑا۔ 7 گھنٹے کا سفر کر کے تھکا ہارا اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں اور بیوی بھاگ کے جا رہی ہے۔ حداد نے اسے اپنے اوپر گرایا۔ حداد میں آپ کے پاس آتی ہوں مگر میں بوائز کے ساتھ ارو کو بھی دیکھ آؤں۔ حداد نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ دیکھ آیا ہوں میں۔ فاری اور شیرو کو ایلیکس باہر لے کے آیا ہے۔ وافل کھانے کی ضد ڈال رہا تھا شیرو، اور فاری تو تھا بھائی کی نقل کرنے والا۔ اور ارو سو رہی ہے اور تم بختاور بی بی کی
اور تم بختاور بی بی کی صبح تو 12 بجے ہوتی تھی، اب کب سے اسے 10 بجے دیر لگنے لگی؟ جب سے آپ کے بیٹوں کی ماں بنی ہوں۔ ماما اور آپی بھی ساتھ آئے ہیں؟ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس نے مزے سے آنکھیں بند کی تھیں۔ نہیں، مشکلوں سے روکا دونوں کو۔ آپی اور بھائی دونوں ٹھیک نہیں تھے، ایسے میں سکندر اور رمشا دونوں عجلت میں نکلتے تو ان دونوں کو ٹینشن ہوتی۔ میں کیس اور تمہارا بہانہ بنا کے آیا۔ بختاور سیدھی ہو کے بیٹھی، حداد ویسے ہی لیٹا رہا۔ تو ماما کیسے رکے رہے؟ وہ تو صحیح پاگل ہوئے ہوں گے۔ پہنچنے والا تھا، میں نے سنبھالا اسے، کیونکہ پتہ ہے نا جذباتی ہے، اس نے تو ارو کہنا نہیں تھا۔ البتہ جاوید کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے پنگے شروع ہو جانے تھے۔ حنان کا مشورہ تھا میں جاؤں، ویسے بھی میں تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور یہ بھی کہ معاملہ سنبھالنے میں تمہارا شوہر ماہر ہے۔ وہ آنکھ بند کر کے مسکرایا۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے اگلی فلائٹ میں ماما پہنچنے والے ہوں گے۔ وہ ایسے تو چپ نہیں بیٹھ سکتے۔ رمشا نے سنبھال لیا، اسے مجھ پہ بھروسہ تھا کہ میں ارہا کو سنبھال لوں گا۔ آخر کو ارو سنتی بھی میری ہے۔ خیر تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ امید کر رہی تھی حداد اسے ڈانٹے گا، اسے کھری کھری سنائے گا جس طرح ناراض ہو کے گیا تھا۔ لگ رہا تھا ارہا کی حرکت کو اور رات کے وقت نکلنے پر اس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب بختاور نے کچھ نہ کہا تو حداد نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا بختاور چپ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ حداد اس کی آنکھوں میں رقم ناراضگی بھانپ گیا اور پھر اٹھ کے بیٹھا، اور اس نے بخت کے دونوں بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مجھے ایسے غصہ کر کے نہیں جانا چاہیے تھا۔ بختاور نے آنکھیں گھمائیں۔ آپ اپنے دن کے آغاز سے لے کے اختتام تک مجھے ڈانٹ کر کرتے ہیں، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ میں بلا وجہ نہیں ڈانٹتا بختاور۔ حداد نے اسے مزید قریب کر کے اپنی ایک ٹانگ پہ بٹھا لیا۔ وجہ یا بغیر وجہ آپ کا تو موٹو ہی یہی ہے۔ بھائی کی طبیعت کی وجہ سے میں ایک دم شوق میں چلا گیا تھا۔ ابھی امی جی کے ٹرامے سے مشکلوں سے نکلا کہ ایک دم بھائی کی خبر سنتے ہی میری طبیعت عجیب ہو گئی۔ میں نے بتایا نا جمال بھائی نے مجھے پالا، میرے باپ کی جگہ ہیں وہ، ان کی خبر سکندر کے بعد مجھے مل رہی ہے تو میں تپوں گا نہیں۔ اب بختاور نرم ہوئی، گو کہ اس کے غصے کا بختاور کبھی مائنڈ نہیں کرتی، بس وہ حداد کے بغیر اداس ہو گئی، اور اس کے لمبے روٹنے پر اتنا تو حق بنتا تھا کہ وہ بھی ایسے روٹھے۔ تمہیں پتہ میں کسی سے اتنا لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں جب تک میں اس کو اپنا نہ سمجھوں، بلکہ تمہیں پتہ ہے میں کسی سے لڑتا نہیں ہوں سوائے تمہارے۔ دیکھو کتنی اہم ہو تم۔ ساری بڑاس، ساری فرسٹریشن میں ایک بندی کے سامنے نکالتا ہوں جو کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے نہیں جج کرے گی اور نہ ہی میری بات کا مائنڈ کرے گی۔ ہاں پنچنگ بیگ ہوں نا میں، مجھے سمجھا کیا ہوا ہے آپ نے؟ ساری بڑاس نکالنے کے لیے، شادی بڑاس نکالنے کے لیے کی ہے۔ حداد شرارت سے مسکرایا، بخت کے بال اس کے منہ پر لایا۔ بخت نے چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو ہاتھ مار کے اپنے ہاتھ سے ہٹایا۔ نہیں، فن کے لیے کی ہے، تمہارے ساتھ میں 20 سال پیچھے چلا جاتا ہوں۔ آئی فیل ینگ اینڈ کیئر فری وتھ یو۔ ہاں خود تو جوان رہیں گے، مجھے بوڑھا کر دیں گے ٹینشن اور بچے دے دے کے۔ حداد کو اتنی کیوٹ لگی، کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا اس کے گال پہ محبت سے بوسہ دیا۔ کہو تو دوسری بیوی لے آؤں اسے یہ کوٹا؟ اس سے پہلے حداد بولتا بختاور نے اس کی داڑھی کے بال زور سے کھینچے۔ ماما نے کیا کہا تھا؟ یہ والا مذاق کوئی بھی اپنی بیوی سے نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں، نہ ہانی ماما، نہ آپ اور نہ ہی جاوید بھائی۔ حداد نے سی کرتے ہوئے اسے گھورا۔ یہ جتنا تمہارا ماما ہماری زندگیوں اور دماغ پہ سوار ہے، مجھے تو حیران کی ہے وہ میرے 2 نمونے کیسے ہو گئے؟ 3 کہیں، بختاور نے کہتے ہوئے ایک دم اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ ہاں تم بھی۔ وہ پھر 1 منٹ کے لیے ساکت ہو گیا، اس نے بختاور کو گھما کر اس کی طرف جھکا۔ آر یو سیریس؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حداد کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں۔ مجھے سرپرائز دینا تھا، مگر میں آپ کو دیکھ کر خود پہ قابو نہ رکھ سکی۔ او گاڈ حداد، ایسے نہ دیکھیں۔ بختاور نے ہنستے ہوئے منہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ حداد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ بختاور نے دیکھا حداد کی آنکھیں ایک دم نم سی ہو گئیں، اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ ڈاکٹر آپ؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، حداد نے اس پر پیار بھرا حملہ کیا اور اس دوران بولا، میں جانتا ہوں میں تمہارے لیے بہت سے موقع پر ایک اچھا شوہر نہیں ثابت ہوا، سوری کرنے کے باوجود تمہارے سے بوڑھے جیسن مومبا نے سدھرنا نہیں ہے، مگر تم نے میری زندگی کو ہمیشہ حسین تر اور مکمل بنایا۔ یہ بات جان لو، آئی لو یو مارننگ سٹار۔ میرا وعدہ، میں تم سے ہمیشہ تمہارے ساتھ نئی اور پہلے سے بھی بہترین یادیں بناؤں گا۔
اس نے اپنی پیشانی بخت کے ساتھ ٹکائی، بخت کھل کے مسکرائی۔ سیمپرے حداد، اس نے حداد کا چہرہ تھام کر تمام فاصلے مٹاتے ہوئے کہا تو حداد نے بھی کہہ ڈالا، سیمپرے بختاور۔ اسی لمحے دروازے پہ شیرو اور فارس کا شور آنے لگا تو بختاور اور حداد دونوں نے منہ بنایا، پھر دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آخر کو انہیں ہی ایسے کارنامے انجام دینے کا شوق تھا۔ سکندر بھا کی کچھ لاجک صحیح ہوتی ہیں، پرائیویسی اول نمبر پہ آنی چاہیے۔ اب تیسرے کے ساتھ تو بالکل وقت نہیں ملے گا تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ حداد اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا، بس میرے ماما از دا بیسٹ، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ 4 سال بعد۔ شیرو چیخو مت، بختاور نے اپنا سر پکڑ کے اپنے اس 7 سالہ بیٹے کو کہا جس نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ ممی میں چیخ نہیں رہا، میں بڑے ماما کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ بورے بالوں اور بورے آنکھوں والا شیر افغان گن نیچے کرتے ہوئے بولا، یہ ایکٹنگ ہے؟ اپنی ارو آپی کو دیکھا ہے؟ گدھے کی طرح چیخ رہے ہو۔ بختاور کی حالت بگڑی ہوئی تھی، اوپر سے اس کے بچے۔ ہاں ارو لڑکی ہے ممی، اور لڑکیاں باس نہیں بنتی۔ سامنے ٹیبل پہ بیٹھا ناشتہ کرتے ہوئے 6 سالہ فارس بولا، ممی ارو آپی نے شیرو کو مکہ مارا تھا، شیرو تو ڈرپوک ڈرتا ہے ان سے۔ شیرو از لوزر۔ او لوزر کس کو بولا؟ شیرو نے آگے بڑھ کر فارس کے سر پہ زور سے چپت لگائی۔ ممی، فارس چیخا، چپ کر جاؤ دونوں، صوفیہ سو رہی ہے۔ بختاور نے اپنے الجھے بالوں کو پیچھے کیا، 2 دن سے نہیں نہائی، آنکھوں پہ گہرے ہلکے تھے، چہرہ اتنا پیلا ہوا تھا کہ حد نہیں، کوئی دیکھتا تو کہتا وہی چل بل سے بخت کہیں گم ہو گئی۔ ممی، اس نے مڑ کے دیکھا تو اس کا سر پیٹنے کا دل کیا۔ 3 سالہ فریدون ہی ہے ویسے، 3 سالہ فریدون نے اپنے سارے کپڑوں پہ مٹی گرائی ہوئی تھی۔ باہر گارڈن کا دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اس نے شیرو کو دیکھا تو شیرو نے نفی میں سر زور سے ہلایا۔ کیا کروں میں تم تینوں کا؟ بخت کے کہنے کی دیر تھی، اوپر سے صوفیہ کے چیخوں نے اس کا میٹر گھمانے پہ مجبور کر دیا۔ میں لاتا ہوں ممی۔ شیرو تیزی سے کچن سے بھاگا۔ کیا کرتے ہو فرید، بابا نے منع کیا تھا نا؟ غصے سے بولتے ہوئے اس کی آواز بھر آ گئی۔ ممی فن، فریدون نے اپنے دانت نکالتے ہوئے کہا، تم سب ارو پہ کیوں نہیں گئے؟ اوپر سے صوفیہ میڈم آ گئی۔ فاری بھائی کو باتھ روم لے کے جاؤ، میں آتی ہوں۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ حداد اپنے کام کے سلسلے میں جرمنی گیا ہوا تھا، اس نے کہا تھا اس دوران رمشا کو بلا لو، لیکن وقت نے کہا وہ مینیج کر لے گی، ماما کو وہ بار بار پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ رمشا کی ویسے ہی ان دنوں طبیعت خراب تھی، نہیں کوئی خوشخبری نہیں تھی، بس وہ اس کے انفیکشن کے مسئلے اور سکندر کو ہوش ہوتا تھا۔ شیرو اس کی چوسنی کو واش کر کے لاؤ۔ روتی ہوئی صوفیہ کو اٹھا کر اس نے شیرو سے کہا۔ شیرو سر ہلا کے تیزی سے بھاگا، اس نے صوفیہ کو پکڑا اور باہر آئی۔ صوفیہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شیرو اس کی چوسنی بھی لے آیا، پھر بھی چپ نہیں ہوئی۔ بختاور نے چپ کروانے کے جتنے جتن کرنے تھے کر لیے۔ ماما، حداد سب کے جتنے طریقے آزمائے مگر وہ حداد عظیم کی بیٹی تھی۔ اٹینشن برقرار رکھنے کے لیے وہ 24 گھنٹے بھی رو سکتی تھی۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر بختاور بھی رونے لگی۔ فارس ماں کو بلاتے ہوئے بھاگا آیا تو ماں کو دیکھ کے بولا، ممی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دروازے پہ بیل ہوئی، شیرو دروازہ کھولنے گیا۔ بختاور روئے جا رہی تھی کہ کوئی چلتے ہوئے آیا اور اس سے صوفیہ لی۔ بختاور نے نم آنکھوں سے دیکھا، صوفیہ ایک دم خاموش ہو گئی، معجزہ تھا۔ اس نے دیکھا بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں اور کوئی نہیں، اس کے ماما تھے۔ ماما، بڑے ماما۔ فارس بھاگتے ہوئے سکندر کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ شرارتی فریدون کو باتھ روم میں چھوڑنے کے باوجود وہ بھی بغیر شرٹ کے آیا تو سکندر کو دیکھ کے بھاگا۔ کاپی، ماما آپ یہاں؟ شیرو، ممی کے لیے پانی لاؤ۔ سکندر نے شیرو کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ بڑے ماما، کاپی؟ شور کرو گے تو ڈارک روم میں ڈال دوں گا، ممی کو تنگ کرتے ہو۔ سکندر آہستہ مگر غصے سے بولا، میری بچی پریشان تھی تو ماما کو پتہ نہ چلتا۔ بختاور سے رہا نہیں گیا تو اٹھ کر ماما کے ساتھ لگ کر خاموشی سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بخت کو فریش ہونے کے لیے اس نے کمرے میں بھیجا اور صوفیہ کو چپ کروا کر بیبی سیٹر میں لٹا کر کچن کی حالت دیکھنے لگا جو کہ بگڑی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا فارس چھپ کے دروازے سے ماما کو دیکھ رہا تھا۔ شیرو کو کہا تھا تاکہ فریدون کو بات میں ڈالے تاکہ وہ وہاں مصروف رہے اور اس کو نہلانے میں مدد کرے۔
فارس البتہ بار بار آتا، لیکن بڑے ماما کا ڈر ہی ایسا تھا کہ وہ ان کے قریب جانے سے پہلے چھپ جاتا اور انہیں دیکھتا۔ سکندر اپنے سلیوز کے بازو فولڈ کیے گمبھیر لہجے میں بولا، بڑے ماما کی مدد کرو گے ینگ مین؟ اس کے کہنے کی دیر تھی، سائیڈ دروازے سے چپکا فارس سیدھا چل کے اندر آیا اور اس نے سر ہلایا۔ ممی کو تنگ کیوں کرتے ہو؟ جانتے ہو نا جو میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے اسے میں ٹارچر روم میں پھینک دیتا ہوں۔ سکندر جھکتے ہوئے بولا۔ فارس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بڑے ماما، وہ جب شیرو تنگ کرتا ہے تو میں ممی کو بتاتا ہوں، کیونکہ پاپا شیرو کو کچھ نہیں کہتے، البتہ ممی پھر ڈانٹ دیتی ہیں۔ تو پہلے ممی کی طبیعت دیکھنی چاہیے، دیکھا نہیں وہ کتنا رو رہی تھی؟ کیا میں لے جاؤں ممی کو؟ وہ بچہ زور سے نفی میں سر ہلاتے سکندر سے چپک گیا۔ نہیں بڑے ماما، ممی کو مت لے کے جائیے گا، پھر ممی کو تنگ نہیں کرو گے؟ بالکل نہیں، میں ممی کی ہیلپ کروں گا۔ سکندر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ شیرو سے لڑو گے نہیں؟ وہ لڑتا ہے مجھ سے، پھر بھی اگر تنگ کرے تو مجھے بتاؤ گے، نمبر پتہ ہے نا؟ فارس نے سر ہلایا۔ اور ممی کی مدد بھی کرو گے؟ وہ کیسے کرتے ہیں؟ مجھے تو فوڈ پکانا ہی نہیں آتا۔ بس گند نہیں ڈالو گے، دیکھو یہ گھر ہے، چڑیا گھر نہیں۔ فارس نے معصومیت سے پوری جگہ کو دیکھا۔ لیکن یہاں تو کوئی اینیمل نہیں ہے بڑے ماما، تم سارے پتہ نہیں کس پہ چلے گئے ہو۔ سکندر نے گہرا سانس لے کے اسے اٹھایا اور اس کے گال پہ پیار کیا۔ ایک تو حداد اور اس کے کارنامے۔ جب فریدون کے پیدا ہونے کی خبر اسے ملی، پہلے ہی وہ ارو کی حرکت پہ تپا ہوا تھا اور یہاں پہنچتے ہوئے اس نے بیٹی کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹا تھا۔ زیادہ تو ویدے اور ایلیکس رگڑے گئے تھے۔ اس چکر میں بخت نے ماما کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی خوشخبری سنائی تو ماں کو واقعی بی پی لو ہو گیا۔ بیچارہ مضبوط آدمی سر پکڑے ایک دم گرنے والا تھا کہ سب ڈر ہی گئے۔ پھر رمشا اور بختاور نے جیسے سکندر کو سنبھالا تو بعد میں سکندر کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ حداد کی جان لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ مرتے مرتے بچا تھا حداد عظیم، پتہ نہیں کیسے بخشا تھا وہ بھا اور حداد جانتے تھے۔ البتہ واپس آ کر زندہ تو آ گیا تھا، لیکن چہرہ سلامت نہیں رہ سکا تھا، اور جو ٹھیک ٹھاک ایک آنکھ تھی وہ بھی 3 دن نہ کھل سکی۔ لگا تھا کہ حداد نے اب توبہ کر لی ہے، مگر 3 سال بعد پھر پتہ چلا کہ ان کے گھر مہمان آ رہا ہے۔ بختاور اور حداد نے اس ڈر سے بتایا نہیں۔ رمشا کو شک تو پڑ گیا، لیکن بخت نے بھی توبہ کی، ہرگز نہیں پتہ لگنے دے گی۔ چھپ چھپاتے کرتے کراتے سکندر بھاگ کو پتہ چلا کہ بختاور 6 ماہ کی پریگننٹ ہے تو ایسا ناراض ہوا کہ چلا گیا ہفتہ رشیا۔ ہاں، دوبارہ حداد کو کوٹنا نہیں بھولا تھا۔ پراپر میچ ہوا تھا رنگ میں، زخمی دونوں ہو گئے تھے، لیکن حداد چاہتا تھا با صاحب اپنی بھڑاس نکالیں۔ غضب تو مزید ہوا کہ حداد نے کہا اس میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، جس روح نے آنا ہے اس نے آ کے رہنا ہے، اب ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس بار حداد 1 ہفتہ بستر پہ رہا۔ ماما کی ناراضگی وقت سے برداشت نہیں ہوئی اور اس حالت میں پہنچ گئی رشیا منانے۔ ماما، مجھے اپنی ٹائنی نہیں بھولتی، وہ مجھے خوابوں میں ہانٹ کرتی ہے، مجھے ارو جان جیسی بیٹی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کہ میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے چاند سے بیٹے دیے، مگر میں حداد کی خواہش کے ساتھ اپنی خواہش بھی پوری کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بیٹی چاہیے تھی ماما، اور اللہ نے دیکھی مجھے دے دی، مجھے میری رحمت مل رہی۔ میں بہت خوش ہوں ماما، بہت زیادہ، مجھے میری نائٹی واپس مل رہی ہے۔ اس کا رونا پھر سکندر سے دیکھا نہیں گیا، وہ اپنی گرلز کے معاملے میں بالکل سافٹ ہی تھا۔ ایک بار پھر بخش دیا، لیکن وقت سے کہا اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کے ماما زندہ رہیں تو وہ مزید یہ نعمتوں اور رحمتوں میں اضافہ نہیں کرے گی۔ اب اس کو واقعی دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ فارس کے ساتھ مل کر اس نے کچن اور لاؤنج کی صفائی کی۔ اسی دوران شور سے صوفیہ بھی رونے لگی تو سکندر کام چھوڑ کر اسے چپ کروانے کے لیے اٹھانے لگا کہ بیل ہوئی۔ سکندر نے شیرو کو بھی چیک کرنا تھا، مگر فارس جو کاؤنٹر ٹیشو سے صاف کرتا اپنی دنیا میں لگا ہوا تھا، وہ چونکا۔ میں جاتا ہوں بڑے ماما۔ سکندر ایک بازو سے صوفیہ کو پکڑے دوسرے سے صوفیہ کا دودھ بنانے لگا۔ جب لاؤنج میں ارہا اور رمشا آئیں، سکندر لاؤنج صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر کچن ابھی رہتا تھا۔ داؤد یہ آل گڈ رے، سفر کیسا رہا میری دونوں پرنسز کا؟ وہ ایک ہاتھ سے دودھ بناتا مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جو بختاور کے لیے اور بچوں کے لیے کچھ لینے گئے تھے۔ رمشا اور ارہا شاپر صوفے پہ رکھتے ہوئے سکندر کی طرف آئے۔ پاپا آپ دودھ بنا لیں، میں اس کو پکڑ لیتی ہوں۔ 12 سالہ ارہا کافی لمبی اور اپنے باپ کی طرح کافی حسین ہو گئی تھی۔ حسین تو پہلے بھی تھی، مگر آہستہ آہستہ ایک عجیب سا نکھار اس کی شخصیت پہ آ گیا تھا۔ البتہ ارو مطمئن نہیں تھی، وجہ اس کے دانتوں پہ لگی بریسز اور الجھے گھنگریالے بال تھے، جسے براق پھٹا ڈھول کہتا تھا۔
आराम से डोना प्रिंसेस, छोटी सी है बिल्कुल। सिकंदर ने एहतियात से इरहा को रोती हुई सोफिया दी। रिमशा मुस्कुराकर सिकंदर को देख रही थी, फिर आगे बढ़कर उसके गाल पे प्यार करके बोली, मैं बना लेती हूँ, आप पानी ज़्यादा डाल चुके हैं। बख्ता और बच्चे कहाँ हैं? मैं भटक गया था तुम्हारे चेहरे को देखकर, वरना मुझे सब आता है। तुम इसको उठा लो, मुझे डर है अरुणा गिरा दे। पापा, मैंने फरीदोन को उठाया है, फारी को भी। ये देखिए मुझे घूर कर नाना की तरह देख रही है कैसे। हाँ, मगर वो बॉयज़ थे, वो काफ़ी बड़े थे, ये काफ़ी छोटी सी है, बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। एक दफ़ा तुम्हारी आपी मेरे हाथों से गिर गई थी, वो तो शुक्र है बेड था, लेकिन जो डांट सोफिया से पड़ी थी कि हद नहीं। वो एकदम सोफ़ी की डांट याद करते मुस्कुराया, फिर सोचा सोफ़ी तो ये सब देखने के लिए है नहीं, तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसी ने तो बख्तावर की बेटी का नाम रखा था। शेर अफगन रखने की भी वजह थी, क्योंकि सोफ़ी चाहती थी वक्त के बाद उसका बेटा हो और वो अपने बेटे का नाम अपने प्यारे भाई शेरू दाऊद से मिलता जुलता रखे। दरअसल शेर दाऊद से मिलता जुलता रखे। दरअसल वो सोफिया को ना भूल रहा था, ना ही वक्त की ज़िंदगी से निकालने दे रहा था। ये छोटे छोटे अंदाज थे सिकंदर को अपनी बहन की याद ताज़ा रखने के। अरु ने बाप की उदासी महसूस कर ली तो माँ को इशारा किया। रिमशा जो काउंटर साफ़ कर रही थी बोली, तो क्या अरु की ट्रेनिंग के लिए एक लिटिल काबू के बारे में क्या ख्याल है आपका? उसने सिकंदर का ध्यान हटाने के लिए उसके ट्रैम्पलिंग मोड ऑन होने का टॉपिक छेड़ा। रिमशा ने सरगोशी के अंदाज में कहा था। ये उसका और सिकंदर की अंदरूनी छेड़छाड़ थी। सिकंदर ने उसे तेज़ी से घूरते उसके कानों की तरफ झुका। इस गलतफहमी में मत रहना कि बच्चों के सामने तुम्हें बख्शूंगा। बहुत हाथों से निकलती जा रही हो। मुझे अपनी पुरानी मिस म्यूटी अच्छी लगती थी। बख्तावर शावर से फ्री होकर साफ सुथरे कपड़ों में उस तरफ आई तो देखा सिकंदर ने उसके घर के साथ उसके बच्चों का हुलिया उस 1 घंटे में तब्दील कर लिया। जितना स्ट्रेस और बोझ था उसे लग रहा था सब खत्म हो जाएगा। अभी भी लो फील कर रही थी, लेकिन मामा को देखकर एक अजीब सी एनर्जी उसके अंदर आ जाती थी। वो सोफ़ी का पैम्पर चेंज करना था। कर चुकी है तुम्हारी आपी, और तुम चुपचाप करके खाना खाओ और ठीक ठाक सोने के लिए जाओगी। मैं और तुम्हारी आपी यहाँ सारे मामला देख लेंगे। वैसे मेरा इरादा आज के दिन स्टे करने का है। आपी और अरु जान कब आए? रिमशा पिछले लॉन का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और बिना किसी पे ध्यान दिए उसने ओवन खोला और बच्चों के लिए कुकीज़ चेक किए जो उनकी फरमाइश पे बना रही थी। बख्तावर ने देखा तो एकदम इमोशनल हो गई। शादी से पहले आपी और मामा के साथ क्या ज़िंदगी हुआ करती थी। क्या दिन होते थे जब आपी बद मज़ा खाने बनाती और मामा बिना चूं चरा किए खा लेते। मामा का छेड़ना, आपी का खामोशी से गुस्सा दिखाना, उनकी प्यारी सी नोक झोंक को एंजॉय करती वक्त एक ठंडी आँख वक्त ने छोड़ी। रिमशा मुड़ी तो देखा बख्तावर उसके सामने थी, मगर उसकी सुर्ख आंखों को देखकर रिमशा के दिल को कुछ हुआ। वो बहुत डाउन फील कर रही थी। हर बच्चे के बाद बख्तावर खुद को तरोताज़ा और खुश महसूस करती थी। इस बार ऐसा नहीं था। बख्तावर शदीद डिप्रेशन का शिकार हुई थी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन रिमशा को भी हुआ था, लेकिन सिकंदर की मोहब्बत और मेहनत ने उस पर वैसा डिप्रेशन हावी नहीं होने दिया था। मगर वक्त का मामला संगीन था। रिमशा उसके गले लगी और उसके सर पे प्यार किया। बख्तावर को एक और कंधा मिल गया तो बस फिर से रोने लगी। सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। आपी, मुझसे कुछ भी सही से नहीं हो रहा। आपी मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी, मैं घर नहीं संभाल सकी। रिमशा बीच में कुछ नहीं बोली। उसका सर प्यार से तपक कर बस उसको सुनती गई और आखिर में बोली, बस मेरी जान, इट्स ओके। कुछ नहीं भी ठीक, तब भी कोई बात नहीं, होता है। शेरू और फारिस के साथ इरहा फुटबॉल खेल रही थी, जिसे हमेशा इरहा आराम से गोल कर लेती थी, और इतनी बार कर रही थी कि शेर अफगन तप गया। ये गलत है अलान भाई, ये रोज़ाना प्रैक्टिस करके ये अरु शोगी हो रही है। फारिस बोला, तो इसमें गलत क्या है शेरू? अरु आप ये प्रैक्टिस करके तो जीतती हैं। तुम्हारे पापा ने कितनी बार कहा लड़ने और शोके होने की बजाय प्रैक्टिस करो। अफगन को भाई की सीधी बात हजम नहीं हुई। लगाऊं तुम्हें एक, कम से कम मैं पढ़ाई में तो स्मार्ट हूँ। ये हमारी खाला जान बस खाली स्पोर्ट्स में अच्छी बनती हैं, वो भी अपने दोस्त की वजह से। बाकी तो वैसे इन्हें सर पे चढ़ाया है। इरहा ने बॉल को एक पाँव से घुमा कर दूसरी तरफ लेकर जाते हुए देखा। दोनों भाई लगे हुए थे खुसर पुसर। अफगन गोल कीपर बना हुआ था। क्या हुआ शेरू, थक गए? इरहा ने चिढ़ाते हुए अफगन को देखा। सबसे ज़्यादा लड़ाई भी अफगन और इरहा की होती थी। इरहा पापा की जगह लेना चाहती थी और अफगन भी उसी लाइन में आना चाहता था। दोनों की उम्रें देखो और ख्वाब कैसे कैसे थे। नहीं, अलबत्ता आपका सांस फूला हुआ लग रहा है खाला जान। जाहिर है तुम्हें हराते हराते मैं थक जो गई। इरहा भी कहाँ बाज आने वाली थी। अब आप गोल कीपर बने। सिकंदर आखिरी बार वैक्यूम मारकर उस घर को देखने
लगा जो काफ़ी चमक चुका था। कैसा वक्त आ गया था। मोहल्लों में रहने वाला भा सब पे हुक्म चलाते हुए आज अपनी बेटी की खातिर लगा हुआ था काम पे। मोहल्लों नहीं, महलों महलों है। इतना काम वो रिमशा और इरहा को भी करने नहीं दे रहा था। उसे अच्छा नहीं लगता था। अगर 13 साल पहले की बात होती तो सिकंदर भा पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाते थे। सिगरेट तक ये आदमी बहुत कम खुद सुलगाता था। पुराने वक्त को सोचता उसे हंसी आ जाती और फिर उदास हो जाता। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। जमाल अजीम इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन उनकी वसीयत के मुताबिक सारे बेटों वाले फ़राइज़ सिकंदर ने पूरे किए थे। जो हक हदीद आलम ने सिकंदर से छीना था वही हक जमाल अजीम ने लौटा दिया था। वो वाकई इस मामले में सिकंदर के बाप बन गए थे, और जितना सिकंदर रोया था उनके जाने के बाद, वो हदीद आलम के जाते वक्त कुछ भी नहीं था। पुलिस स्टेशन वैसा नहीं रहा था। लाहौर बिल्कुल बदल चुका था। हनान ने पुलिस से रिटायरमेंट लेने का फ़ैसला कर लिया था और वो भी सिकंदर के साथ कारोबार करने का सोच रहा था। जावेद जोहा और अपने 2 बच्चों को लेकर अमेरिका गया हुआ था, क्योंकि जावेद की बहन की सबसे बड़ी बेटी की मंगनी थी। रिमशा के अम्मी अब्बू वहीं लाहौर थे। हर साल उनका चक्कर लाजमी यहाँ लगता था और रिमशा और ये भी लाहौर अपने घर चले जाते। अरू बड़ी हो गई थी। बख्तावर के 4 बच्चे हो चुके थे। उसकी सुतीली माँ भी चल बसी थी। 2 साल पहले तो अनीका ने इस बार सिकंदर को फ़ोन करके बुलाया और सिकंदर और रिमशा ने शिरकत भी की। फ़ारूक के सिकंदर के साथ ताल्लुक़ बेहतरीन तो नहीं कह सकते, मगर उसकी खामोश इज़्ज़त देने पर उसने पुरानी बातें बुलाकर उन दोनों को खुश आमदीद निचोड़ अंदाज में किया। क्या क्या हो चुका था इन 12 सालों में, मगर एक चीज़ नहीं तब्दील हुई थी। वो थी सिकंदर की मोहब्बत और शिद्दत रिमशा रऊफ़ को लेकर। वो बिल्कुल खामोशी महसूस करके रिमशा की तरफ गया, जो बख्त को खाना खिला के सुला चुकी थी। सिकंदर ने दरवाज़ा खोल कर उसे देखा। रिमशा बख्त का कमरा ठीक कर रही थी। अपनी बीवी को प्यार से तकते वो एकदम दरवाज़ा बंद कर चुका था और सोफिया को चेक करने गया। थोड़ी देर बाद रिमशा ने दरवाज़ा खोल कर उससे खाने का पूछने लगी। देखा तो दाऊद साहब लैपटॉप पे मसरूफ़ थे। कानों में एयरपॉड लगाए वो शायद हनान से ज़रूरी बात कर रहा था, और एक बाजू में सोफिया मौजूद थी जो मज़े से टांगे हिलाए अपना फीडर पी रही थी। वो फीडर भी एक हाथ से सिकंदर ने पकड़ा हुआ था। ऊपर से ग्लासेस पहने तो वो इतना हैंडसम, इतना प्यारा लग रहा था कि वो ड्रीमी अंदाज में दरवाजे के साथ टेक लगाए उसे देखे जा रही थी। कितना ख्याल था उसे, अभी तक सबका सोचता था। बख्त बेशक 4 बच्चों की माँ बन गई थी, अभी भी उसे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करता था, और वो तो अब तक उसकी रे ऑफ सनशाइन थी, कुछ नहीं बदला था। सिकंदर ने लैपटॉप से नजरें हटा के उसे देखा तो रिमशा धीमी मुस्कुराहट उसे उछालती अपने इशारे की ज़बान से बोली, आई लव यू, और उसके जेंटलमैन ने उसे देखते हुए कहा, माइन। बच्चे और बख्तावर खाने के टेबल पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चुप हो गई। आज सारा दिन इसको संभालते संभालते आप थक गए होंगे। नहीं डोना प्रिंसेस, और बख्तावर से कम रोती है, सिकंदर ने कहते हुए हनान के साथ दोबारा मसरूफ़ हो गया। तो रिमशा ने आगे बढ़कर सोफिया को उठाने लगी तो सिकंदर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए छोटी सी शरारत की। रिमशा ने शरारत से आंखें दिखाई, फिर गोल मटोल बख्त की कॉपी को लेकर चल पड़ी। वो सो रही थी जब उसके तकिए के नीचे फ़ोन रिंग हुआ। एकदम उसने तेज़ी से उठकर इर्द गिर्द देखा, जैसे कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन उस नीम अंधेरे कमरे में एहसास हुआ उसके फ़ोन की रिंग टोन बज रही है। तो उसने फ़ोन निकाल कर देखा, अलान का फ़ोन था। इस वक्त अलान तो बहुत वक्त का पाबंद था, वो 11 बजे सो जाया करता था, मगर इस वक्त कोई गड़बड़ होगी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो रिया, तुम जाग रही हो? अलान बहुत खुश लग रहा था। ऐसा क्या हुआ है? नहीं, एली कोमे में थी, ज़ाहिर सो रही थी, और ऐसा तरह निकाला मेरा कि लगा कोई घर में घुस गया है हमारे। और हाँ, जैसे कोई कापू के घर कोई घुस ना आए जहाँ गार्ड ही गार्ड हो, लेकिन गार्ड के बजाय माफिया प्रिंसेस निकलेगी लड़ने। स्टॉप कॉलिंग मी प्रिंसेस। लेकिन हो तो सही तुम। एली, तुमने ये बताने के लिए मुझे रात के इस पहर कॉल की है? बताना तो कुछ और था, लेकिन तुम इतनी तपी हुई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम बाकी तो नहीं हो? बाकी अगर तुम अलान के फ़ोन से उसकी आवाज़ निकाल के मुझे प्रैंक कर रहे हो तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिया, मैं हूँ, तुम हर वक्त बुराक को क्यों बीच में ले आती हो? अलान सपाट लहजे में बोला। क्योंकि वो गुस्सा जो है, और इस टाइम बुराक ही उठकर मुझे कॉल लगा सकता है। आखिर को लड़कियों से छुप के रात को बात वही करता है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। इतनी देर के इरहा को बोलना पड़ा, एली, लेकिन वो तुम्हें नहीं करता क्योंकि तुम लड़की नहीं हो। तो फिर मैं क्या हूँ? अब इरहा बिगड़ी, तुम तो लेटी कापू हो, और कोई ऐरा गहरा
تمہیں کال تو نہیں کر سکتا؟ ہاں یہ تو ہے. اب بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت لیڈی کاپو کو ڈسٹرب کیوں کیا؟ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا ریا. ریا میرا خواب پورا ہو گیا. ارہا نے نہ سمجھی سے اس کی بات سنی. ہاں ایلی کون سا خواب؟ کیا تم دی بنڈسلیگا لیگ میں سلیکٹ ہو گئے ہو؟ ارے کاش، لیکن فٹ بال کی بدولت مجھے اسکالرشپ ملی ہے. لو بھائی، انکل کے پاس اتنا پیسہ ہے پھر تم اسکالرشپ پہ خوش ہو رہے ہو؟ تم بھی نا ایلی بہت سادے ہو. تم تو یونیورسٹی تک خرید سکتے ہو. ریا مذاق اڑانا بند کرو. تم جانتی ہو کہ میں ڈیڈ کے پیسے کی بجائے اپنی محنت اور بلبوتے سے بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں. جیسے ڈیڈ سیلف میڈ آدمی بنے، ویسے ہی میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں. یس مسٹر پرفیکٹ. ویسے اس معاملے میں باقی کے ساتھ ہوں بھائی. ہمارے ڈیڈ کے پاس پیسہ ہے، ہم نہیں خرچ کریں گے تو کون کرے گا؟ پھر ایسے ہی پڑے رہیں گے تو اچھا نہیں ہے. انہیں استعمال کریں اور اپنی زندگی عیش سے گزاریں. ابھی تم بچی ہو اس لیے تمہیں یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. تم سمجھانے کے لیے ہو نا. خیر یقیناً آسٹریلیا کے بہترین میڈیکل کالج میں ملا ہوگا. ٹریٹ کب دے رہے ہو فیوچر کے سرجن صاحب؟ ریا تم سن بھی رہی تھی، میں امریکہ جا رہا ہوں. کاش مجھے یقین نہیں آتا. آئیوی کالجز سے 2 بار ریجیکٹ ہونے کے بعد فائنلی ریا میں اسٹین فورڈ جا رہا ہوں. ارہا جو اس سے باتیں کرتے مسکرا رہی تھی ایک دم اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. ٹریٹ کیا؟ تم مجھ سے ٹرپ کا بھی کہو گی؟ آئی پرومس میں ارینج کرواؤں گا. میں بہت خوش ہوں ریا. سب سے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں. ارہا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ادھر علان بات کر رہا تھا اور ادھر ارہا کو زندگی میں سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا. ریا، ارے ریا کیا تم میری طرح شوق میں چلی گئی؟ اف ریا میں جانتا تھا کہ تم میرے لیے ایسا ہی ری ایکشن دو گی. ریا یہ کیا؟ اس کا بچپن کا دوست کیا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے؟ کیا ان کی دوستی پہلے جیسی نہیں رہے گی؟ کیا اس سب میں پاپا کا ہاتھ تھا؟ علان تو موو آن کر جائے گا. اور امریکہ تو ایسا ملک ہے جہاں جس رفتار سے وہاں کے رہنے والے لوگوں کی زندگیاں چلتی تھیں وہاں تو اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں ہوتا تھا. تو کیا ایلی اپنے ساتھ اور ان سے جڑی یادوں کو ضروری نہیں سمجھے گا؟ نہیں، وہ علان کو جانے نہیں دے گی. وہ ہر طرح سے اسے روکے گی. اگر وہ نہ رکا تو اس کے ساتھ جائے گی، چاہے اس کا کاپو والا خواب بھی ٹوٹ جائے. چاہے اس کا کاپو والا خواب بھی کیوں نہ ٹوٹ جائے. جب یہ سوچ اس کے ذہن میں آئی تو اس کا دماغ فریز ہو گیا. ایک طرف رشیا کی لیڈی کاپو بننے کا خواب تو دوسری طرف اس کا نیلی گرے آنکھوں والا اس کا جگری دوست علان مصطفیٰ. آخر ارہا داؤد کسے چنے گی؟ ختم شد. اوبویسلی ناول کا اینڈ تو ایسے ہی ہوا ہے جس طرح دشت وحشت کا ہوا تھا کہ اس کے بعد بھی لگتا ہے کہ ناول ابھی چلے گا یا اس کا اگلا سیزن مزید آئے گا. لیکن اگر میں سمپل ناول کی بات کروں تو پہلے ہی یہ سیزن 3 ہے. تو اس کے بعد جتنا کو میری نالج میں ہے وہ یہ کہ رائٹر نے کچھ علان اور ارہا کے اسپیشل سینز دیے ہیں. میں وہ بھی ریکارڈ کروں گی کچھ عرصے کے بعد. باقی جہاں تک مجھے پتا ہے میری جنرل نالج کے مطابق ناول کے کاربونت برم کے 3 ہی سیزنز تھے. اور باقی جو اسپیشل سینز ہوں گے وہ میں ضرور آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. اوکے، اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.